तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं तो इससे मुराद है कि बच्चों को हर तरह के जिस्मानी, ज़हनी, जज्बाती और जिनसी तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। बच्चों को तालीम का हक़। अब 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे जो हैं हमारे मुल्क में वो स्कूलों से बाहर, इसका ज़िम्मेदार कौन? आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये एक बड़ा नंबर है जो कि बच्चों का, और इसमें बच्चियां भी शामिल हैं। जी, बच्चियां भी शामिल, जो कि आउट ऑफ स्कूल है, यानी वो स्कूलों में नहीं जा रहे। अब एक सवाल तो ये है कि अगर वो स्कूलों में नहीं जा रहे तो फिर वो कहाँ पे हैं? एक ऐसी फैमिली जिसके घर का सरबराह है वो मजदूरी करके बामुश्किल वो घर वालों का पेट पाल रहा है, ऐसी सिचुएशन में अगर उसके 4-5 बच्चे हैं, उसको ये लगता है कि बच्चे को स्कूल भेजने की बजाय अगर मैं इसको काम पर डाल दूं तो ये शाम को जो चंद पैसे लेकर आएगा उससे मेरे घर की जो इकोनॉमी है वो बड़ी बेहतर अंदाज से चले। कि सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आईने पाकिस्तान के अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 25A जी, जो कि 5 साल से लेके 16 साल तक की उम्र के तमाम बच्चों और बच्चियों को मुफ्त और लाजमी तालीम फराहम करने की ज़मानत फराहम करता है। नॉर्मल चाइल्ड लेबर में तो ये है कि एक बच्चा अगर वर्कशॉप पर काम कर रहा है, दुकान पर, होटल पे काम कर रहा है तो वो आपके सामने है। अगर मालिक किसी वजह से कोई बदजुबानी करता है, कोई उस बच्चे पर तशद्दुद करता है तो कोई हाईलाइट हो जाता है। कोई बैठा हुआ क्लाइंट, कोई बैठा हुआ गाहक ही उसको कह देता है कि उस्ताद कुछ खुदा का खौफ खाओ। लेकिन ये जो घरों की चार दीवारी के पीछे मुलाजमत हो रही है, एक घर की चार दीवारी जो उसका बिल्कुल एक निजी और प्राइवेट उसकी एक एंटिटी है, उसके पीछे जो कुछ हो रहा है वो किसी की नजर में नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बिहाइंड द इम्पैक्ट के साथ मैं हूं मुस्तफ़ा मलिक। नाजरीन, बच्चे किसी भी कौम का मुस्तकबिल होते हैं, उम्मीद होते हैं, सरमाया होते हैं। पाकिस्तान में बच्चे हर रोज़ तशद्दुद, मुशक्क़त, इस्तेहसाल और कम उम्री की शादी का शिकार होते हैं। कानून मौजूद हैं, पॉलिसीज़ भी मंजूर होती हैं और सेमिनार्स भी मुनक्किद किए जाते हैं, लेकिन सवाल जो वहीं पर मौजूद है, क्या हमारे माशरे में हमारे बच्चे महफूज हैं, उनको उनके हकूक़ मिल रहे हैं? इन और इन जैसे दूसरे सवाल के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार मुबारक साहब। इफ्तिखार मुबारक साहब कई अरसे से बच्चों के हकूक़, बच्चों के राइट्स के हवाले से आवाज़ उठाते आ रहे हैं और सर्च फॉर जस्टिस नामी तंजीम की सरबराही भी करते हैं। इफ्तिखार साहब, पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद है हमारा ये जो डिस्कशन होगी वो सेर हासिल होगी और इससे सोसाइटी को एक अच्छा मैसेज जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा साहब। बिल्कुल मुझे भी ऐसी ही उम्मीद है कि आज का ये जो पॉडकास्ट है इसमें हम खासी तफसील से बच्चों के हकूक़, उनके तहफ़्फ़ुज़ और उनके हवाले से मौजूद क़वानीन, पॉलिसीज़ और जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़म्स हैं उनके हवाले से तफसीली जो है वो तबादला ख्याल करेंगे। अच्छा इफ्तिखार साहब, हमारे जो सुनने वाले हैं वो लेमैन अप्रोच है, मतलब हमारे जो आवाज़ है वो देहातों में भी जा रही है, शहरों में भी जा रही है, आम लोग हैं। जब हम चाइल्ड राइट्स की बात करते हैं, बच्चों के हकूक़ की बात करते हैं, तो कौन से हकूक़ हैं, कौन से राइट्स हैं बच्चों के? अच्छा मुस्तफ़ा साहब, एक तो ये है कि बिल्कुल जैसे आपने कहा कि आपकी ये जो आवाज़ है, आपका प्रोग्राम है, इसको सोसाइटी के मुख्तलिफ तबक़ात जो हैं वो देख रहे हैं, जिनमें लिटरेट ग्रुप्स भी हैं, जिनमें इंटेलेक्चुअल ग्रुप्स भी होंगे और जिनमें सेमी लिटरेट और शायद इलिटरेट ग्रुप्स भी होंगे। आम बंदे की समझ के लिए, आम बंदे के समझने के लिए बच्चों के हकूक़ से जो आम तौर पर मुराद ली जाती है बच्चों का हक़ तालीम, कि बच्चों का ये हक़ है कि बच्चे जो है वो स्कूल जाएं, वो तालीम हासिल करें, वो बेहतर और मुफीद शहरी बन के मुल्क, कौम और मुआशरे को सर्व करें। बच्चों की बेहतरीन सेहत, बच्चे सेहतमंद रहें, क्योंकि बच्चे सेहतमंद रहेंगे तभी वो बेहतर तालीम भी हासिल कर सकेंगे। बच्चों का नाम और शनाख्त का हक़, बच्चे जब पैदा हों उनका नाम रखा जाए, उनकी लीगल आइडेंटिटी को इंश्योर किया जाए, यानी उनकी जो बर्थ रजिस्ट्रेशन है उसको बर वक्त जो है वो करवाया जाए। बच्चों का वालिदैन के साथ रहने का हक़, कि बच्चे जो हैं वो अपने वालिदैन की शफ़क़त के साए में जो है वो परवरिश पाएँ, और वालिदैन की इस पर ज़िम्मेदारी कि उनको बच्चों पर निगरान मुकर्रर किया गया है और वो बच्चों को बेहतर गाइड करें, ज़िंदगी के गुजारने के हवाले से जो दरकार महारतें हैं वो बच्चों तक पहुँचाएँ, उन्हें बेहतर और कारआमद फ़र्द और मुआशरे का फ़ाल शहरी बनने के लिए जो है वो हर मुमकिन मदद फराहम करें। अच्छा, इसी तरह से कुछ थोड़ा सा अगर हम ज़रा अपने डिस्कशन को हल्का सा एक और लेंस में देखें तो बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ का जो हक़ है जी, ये तो बेसिक है। तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं तो इससे मुराद है कि बच्चों को हर तरह के जिस्मानी, ज़हनी, जज्बाती और जिनसी
تشدد سے تحفظ فراہم کیا جائے. اچھا اب یہ جو تحفظ ہے یہ اس کو ملٹی لیئرز کے اوپر فراہم ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. یعنی اس کی ابتدا بہرحال گھر سے ہی ہوتی ہے کہ گھر کے اندر جو ہے وہ بچوں کو ایسی تربیت فراہم کی جائے کہ بچے اپنی حفاظت خود کرنے کے حوالے سے کیپیبل ہو سکیں, اور پھر الٹیمیٹلی سوسائٹی, معاشرہ اور حکومتیں جو ہیں وہ اس طرح کا انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کریں جس سے بچوں کو ہر طرح کے تشدد سے جو ہے وہ تحفظ مل سکے. سر ہم اس تشدد پہ آتے ہیں ون بائی ون. اس کو آپ نے ابتدا اپنے اس آنسر کی کہ بچوں کو تعلیم کا حق. اب 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے جو ہیں ہمارے ملک میں وہ اسکولوں سے باہر, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بالکل, یہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ یہ ایک بڑا نمبر ہے جو کہ بچوں کا, اور اس میں بچیاں بھی شامل ہیں بچیاں بھی جو کہ آؤٹ آف اسکول ہے, یعنی وہ اسکولوں میں نہیں جا رہے. اب ایک سوال تو یہ ہے کہ اگر وہ اسکولوں میں نہیں جا رہے تو پھر وہ کہاں پہ ہیں؟ ہاں. تو اس کو ہم جب انٹرپریٹ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یا تو وہ بچے کہیں نہ کہیں پر لیبر میں انوالو ہیں, وہ چائلڈ لیبر کی مختلف طرح کے جو شیپس ہو سکتی ہیں وہ اس کے اندر انگیج ہیں, یا وہ بچے سڑکوں پر ہیں, یعنی وہ بچے کچھ نہیں کر رہے اور وہ سیٹلائٹ کنیکٹڈ چلڈرنز کی طرح وہ سڑکوں پر اپنا بہت سارا وقت اور جو اپنی پریزنس ہے ان کی وہ وہاں پر ہے. تو ایک بہت بڑا نمبر ہے 2.5 کروڑ بچے کا آؤٹ آف اسکول ہونے کا. اچھا ایک تو جو آپ نے کہا کہ اس کا کون ذمہ دار ہے, تو دیکھیے ایک تو مجھے لگتا ہے کہ اس بات کو تھوڑا سا پس منظر کے اندر سمجھنا اور دیکھنا بڑا ضروری ہے. پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں سے ایک ہے جو آبادی کے اعتبار سے پہلے 5 ممالک میں فال کرتے ہیں, یعنی پاکستان اس وقت 5th نمبر پہ. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم سے جو اوپر والے ملک ہیں, یعنی جن کی آبادیاں ہم سے زیادہ ہیں, ان کی جو پر کیپیٹا انکمز ہیں اور ان کی جو معاشی کیفیات ہیں ممالک کی, وہ بہرحال ہم سے بالکل مختلف ہیں. سو ایک آبادی کے اعتبار سے ہم ایک بہت بڑا ملک ہیں, اور آئندہ آنے والے سالوں میں جس طریقے سے ہماری پاپولیشن گرو کر رہی ہے, ہماری پاپولیشن کے اندر, آبادی کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. وسائل کے اندر اس تناسب کے ساتھ اضافہ نہیں ہوتا. تو یہ جو سماجی اور معاشی ناہمواریاں کریٹ ہو رہی ہیں معاشرے میں, یہ ایک بڑی ریزن ہے کہ بچوں کو آؤٹ آف اسکول یہ پش جو ہے یہ فوکس کر رہی ہیں, یہ پش کر رہی ہیں کہ بچے جو ہیں وہ اسکولوں میں جانے کی بجائے جو ہے وہ سڑکوں پہ یا لیبر کی مختلف شکلوں کے اندر انوالو ہے. اب ذمہ داروں کا اگر ہم تعین کریں تو دیکھیں پہلی ذمہ داری تو بہرحال والدین کی ہے, پیرنٹس کی ہے, کہ جنہوں نے بچے کو جو ہے وہ اسکول میں داخل کروانا ہے, بچے کو انگلی پکڑ کر اسکول تک کا جو ہے وہ رستہ دکھانا ہے. اگر وہ والدین ہی تعلیم کی اہمیت سے نا آشنا ہے, اگر وہ والدین ہی تعلیم کو صرف میٹیریلسٹک انداز میں اور معاشی لینس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں, تو بہرحال تعلیم اس طریقے سے بہت سارے والدین کے لیے پرائورٹی کا باعث نہیں رہی. ٹھیک ہے, ایک تو یہ. دوسرا, اگر ایک فیملی کے اندر ایک ایسی فیملی جس میں جو گھر کا سربراہ ہے وہ مزدوری کر کے بمشکل جو ہے وہ گھر والوں کا جو ہے وہ پیٹ پال رہا ہے, تو ایسی سچویشن میں اگر اس کے 4-5 بچے ہیں تو اس کو یہ لگتا ہے کہ بچے کو اسکول بھیجنے کی بجائے اگر میں اس کو کام پر ڈال دوں تو یہ شام کو جو چند پیسے لے کر آئے گا اس سے میرے گھر کی جو اکانومی ہے وہ بڑی بہتر انداز سے چلے. یہ اگنورنس نہیں ہے, مجبوری ہے یہ. اچھا, اس میں بڑی دلچسپی کی بات ہے کہ یہ بالکل اسی طرح کا ایج ہے کہ پہلے انڈا آیا یا مرغی. کیونکہ ہم جب فیلڈ میں کام کرتے ہیں تو ہم نے ایسے بہت سارے خاندانوں کو دیکھا ہے, بہت ساری فیملیز کو دیکھا ہے مصطفیٰ صاحب, کہ جو غربت کی بالکل نچلی والی سطح پہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں. تو یہ پریورٹی ہے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بعض دفعہ بچے کو تعلیم کے لیے اسکول بھیجنے یا نہ بھیجنے کا فیصلہ صرف معلومات نہ ہونے کی باعث نہیں ہے, بلکہ اس کا تعلق کہیں نہ کہیں پر اس ڈیسیژن میکر یعنی اس والدین کی اپنی سوچ اور شعور اور فکر کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ وہ تعلیم کو کیسے انٹرپریٹ کر رہا ہے. جیسے میں نے گزارش کیا کہ ابھی ریسنٹلی جب میٹرک کے ریزلٹس اناؤنس ہوتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میڈیا کے اندر ان بچوں کو جو ہے وہ فیچرڈ کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ان کا جو سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ تھا یہ بڑی پور کلاسز سے تعلق رکھتے تھے. کسی کا باپ رکشہ چلا رہا تھا, کسی کا باپ جو ہے وہ پکوڑے بیچ رہا تھا, کوئی بچہ اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے ابا کے ساتھ جا کر دکان پر بیٹھ رہا تھا, لیکن انہوں نے غربت کو عذر نہیں بنایا, انہوں نے غربت کو ایکسکیوز نہیں بنایا, بلکہ غربت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو چیلنج کیا. اور ان والدین کی بھی میں ہمت کو, ان کی فہم کو, فراست کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے نامساعد حالات کے باوجود حالات پر کمپرومائز نہیں کیا, بلکہ حالات کا جو ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں بڑا جاں بازی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنے بچے کو تعلیم کی روشنی سے جو ہے وہ
बहरावर करवाया, उसके साथ उनको फेमिलियर करवाया और बच्चे को तालीम की तरफ डाइवर्ट किया। अच्छा, एक ट्रेंड सर मैं आपकी बात करता हूँ, एक ट्रेंड हमने ये भी देखा है गरीब वालिदैन के हवाले से कि वो बच्चे को कन्वेंशनल स्कूल में नहीं भेजेंगे, मदरसे में भेज देंगे कि उसको रोटी तो मिलती रहेगी। ये भी तो एक प्रिवेल कर रही है ये। अब बिल्कुल ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो मदारस के अंदर ज़ेर तालीम है और मदारस जो है वो एक बड़ी तादाद में बच्चों को जो है वो केटर कर रहे हैं। सही है। मतलब मदारस को भी मैं ये समझता हूँ कि दे आर ऑल्सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। हाँ जी। वो भी तालीमी इदारे हैं जो कि बच्चों को, अब तो बल्कि ज़्यादातर मदारस के अंदर जो है वो दीनी और दुनियावी तालीम कॉम्बिनेशन के साथ जो है वो दी जा रही है। अच्छा, जब स्कूल जो है वो आपके घर से दूर होगा, जब स्कूल के अंदर बच्चों की जो तादाद है वो बहुत ओवर क्राउडेड होगी, तो वालिदैन के लिए मदरसा भी जो है वो एक ऑप्शन के तौर पर जो है वो मौजूद रहता है। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये ऑप्शन उस वक्त ज़्यादा बायबल हो जाती है और ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट करती है जब ये भी लगता है कि यहाँ पर जो है वो बच्चे को खाना जो है वो भी जो है वो मैसर होगा। तो बिल्कुल जो है वो बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो मदारस के अंदर भी इनरोल्ड है और मदारस के अंदर भी जो है वो बच्चों को जो है वो दीनी तालीम के साथ साथ ये जो इनको दुनियावी तालीम कहते हैं, जो हमारे टेक्स्ट बुक के मौजूदात होते हैं, उसके ऊपर भी बच्चे जो है वो तालीम हासिल करते हैं। सर यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टेट भी तो इन्वॉल्व है। ये देखें ना, जो सरकारी स्कूल हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, उनमें स्टाफ, उनमें जो दीगर फैसिलिटीज़ हैं वो इतनी नहीं हैं कि इसकी पैरेलल जो हैं प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं रैपिडली। तो बच्चे जो हैं, तो जो वालिदैन हैं वो प्रेफर करते हैं प्राइवेट स्कूल के तरफ और उसमें उनको पे भी ज़्यादा करना पड़ता है, उनको ज़्यादा वहाँ पे खुद मुशक्क़त भी करनी पड़ती है। तो ये कंपैरिजन कैसे करें? बिल्कुल। अच्छा, एक तो ये जैसे आपने भी बात की कि यहाँ पर एक स्टेट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तो सिर्फ आपके सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आईन पाकिस्तान के अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 25A जी, जो कि 5 साल से लेके 16 साल तक की उम्र के तमाम बच्चों और बच्चियों को मुफ्त और लाजमी तालीम फराहम करने की ज़मानत फराहम करता है। सही है। ये फंडामेंटल राइट है बच्चे का। हर बच्चा जो कि पाकिस्तान में पैदा हो रहा है उसका ये बुनियादी हक है कि अगर उसकी उम्र 5 से 16 के दरमियान है तो ये रियासत उसको मुफ्त और लाजमी तालीम फराहम करे। अच्छा, फिर इसी तरह से इस आईनी हक की कंप्लाइंस के अंदर और परसुएंस के अंदर हर सूबे के अंदर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के कवानीन जो है वो मौजूद है। जैसे पंजाब के अंदर दी पंजाब फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट जो है वो मौजूद है, जो कि 2014 के अंदर जो है वो पंजाब असम्बली के जरिए पास हुआ और इस वक्त ये नाफिजुल अमल है। तो अमली तौर पर रियासत भी और रियासत के साथ साथ सूबाई हुकूमतें भी मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार हैं इस बात के लिए कि बच्चे के इस हक को इंश्योर करने के लिए वो हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे जी। अब ये बिल्कुल आपकी बात जो दूसरा आपने तज़किया पेश किया वो बिल्कुल बजा है कि चूंकि हमारे यहाँ अभी भी मतलूबा तादाद में जो स्कूल हैं, अच्छा, और उन स्कूलों में भी बिलखसूस जो हाई स्कूल, ठीक है जी, उनकी तादाद अभी भी बढ़ाए जाने की शिद्दत के साथ ज़रूरत है। अच्छा, बिलखसूस दही इलाकों के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर जो बच्चियों के हवाले से जो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल हैं वो अगर गाँव से, देहात से, कस्बे से दूर होंगे और बच्चियों को अगर गाँव से उस स्कूल तक जाने के लिए अच्छा खासा तवील फासला अगर तय करना पड़े तो ये भी बच्चियों की तालीम के अंदर एक बैरियर क्रिएट करता है। वालिदैन जो है वो बच्चियों के इस लंबे सफ़र को एक प्रोटेक्शन इशू के तौर पर देखते हैं और उनको लगता है कि इतनी दूर सफ़र करना तालीम के हसूल के लिए बच्ची उनकी अगर सफ़र करेगी तो ये बच्ची के लिए बहुत सारे सेफ्टी रिस्क क्रिएट करता है। लिहाजा इस तरह के वाक़यात में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं कि जहाँ पर वालिदैन बच्चियों को घरों पर बिठा लेते हैं, यानी उनका तालीमी सिलसिला मुनक़ता हो जाता है सिर्फ इसलिए कि स्कूल जो है वो उनके घर से एक फासले पर है और आने जाने के लिए कोई मयारी ट्रांसपोर्ट की जो सहूलत है वो उस तरीके से दस्तयाब नहीं है। तो ये बुनियादी बैरियर्स हैं। यानी एक तरफ अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि हम स्कूलों की तादाद में इजाफा कर रहे हैं तो ये इजाफा कहीं ना कहीं पर माली बजट के अंदर भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। यानी कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जब तक हुकूमतें तालीम जैसे अहम मौजू को प्रायोरिटाइज करके इसके लिए मौजू माली वसाइल बजट्स के अंदर मुख्तस नहीं करेंगी और ख़ास तौर पर उन एरियाज़ के अंदर जो कि हार्ड कोर एरियाज़ हैं, गो के इसके ऊपर गवर्नमेंट के कुछ अप्रिशिएबल प्रोग्राम्स भी मौजूद हैं, ज़ेवर तालीम प्रोग्राम है बच्चियों के लिए। अभी रिसेंटली जो है वो देखने में आया कि कुछ स्कूलों के अंदर ग़िज़ाइयत की कमी को दूर करने के लिए कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स भी मुतारिफ करवाए गए कि जहाँ पर दूध और इस तरह की कुछ सप्लीमेंट्री जो प्रोडक्ट्स थी वो बच्चों को दी गई ताकि बच्चों की वो जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है वो भी पूरी हों, जो कि बड़े अप्रिशिएबल कदम है।
لیکن ابھی بھی ضرورت اس عمل کی ہے کہ گراس روٹ لیول کی ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے، کمیونٹیز کی خاص ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے انڈیجنس اور کسٹمائزڈ پروگرامنگ کی جائے۔ اچھا مبارک صاحب، آپ نے نوٹ کیا ہوگا تحصیل لیول پر، ضلع لیول پر جو برٹش رول میں ہائی اسکول بنے تھے، اتنے گرینڈ تھے، ابھی تک وہی چل رہے ہیں۔ مطلب ہمارے 78 سال میں اس لیول کے ہائی اسکول نہیں بن سکے۔ یہ بھی تو ایک پرائورٹیز کی بات ہے نا، کہ آپ نے دیگر انسٹیٹیوٹ تو گرینڈ کر دیے، لیکن جو بیسک انسٹیٹیوٹ ہے جس سے آپ نے خود گرینڈ ہونا ہے، وہ آپ نے ڈیولپ ہی نہیں کیے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیے جیسے میں نے گزارش کی کہ ضرورت اس بات کی تھی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم کمیونٹی کی ضروریات کے مطابق اپنی ایجوکیشن پلاننگ کو ہم اہم کرتے۔ مثلا ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے کہ کیوں اسکولس وہ 7 بجے سے لے کے 8 بجے سے لے کے 1 بجے تک، 1:30 بجے تک یا 2 بجے تک چلے گا؟ اگر اس خاص کمیونٹی کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کسی وجہ سے کہ نہیں وہاں پر بچے شام کو اویلیبل ہو سکتے ہیں، تو ہمارا جو ایجوکیشنل سیٹنگ ہے یا ہماری ایجوکیشنل پلاننگ جو ہے وہ اس طرح سے رسپونڈ کیوں نہیں کرتی کہ کمیونٹیز کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے ہماری اسکولوں کی تعلیمی سیٹنگز کی، تعلیمی فیسلٹیز کی ٹائمنگ جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو۔ ہم کیوں اس کو بالکل ایک ٹپیکل سٹائل میں، جیسے ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ دفتری سٹائل کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک اسکول چلے گا، ٹائم باؤنڈ کرتے ہیں۔ اچھا، ڈبل شفٹس کا ایک بڑا مزیدار کانسیپٹ تھا کہ اگر آپ کے پاس ایک خاص مطلوبہ تعداد سے زیادہ بچوں کی تعداد ایک کمیونٹی میں آ رہی ہے، سو اسی سیم پریمیسز کو، اسی سیم بلڈنگ کو ہم کیسے اس کا جس کو کہتے ہیں نا اس کو مختلف اوقات میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو یہ مجھے لگتا ہے کہ کمیونٹیز کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے، کمیونٹیز کی اسیسمنٹ کرتے ہوئے ہمیں اپنی ایجوکیشن پلاننگ جو ہے اس کو انشور کرنا چاہیے۔ مطلب مسئلہ سسٹینیبلٹی کا ہے۔ نئی روشنی بھی ایک پروجیکٹ تھا، اسی طرح کے ڈبل شفٹ بھی پروجیکٹ تھے، لیکن وہ سسٹین نہیں ہو پائے۔ بالکل آپ نے درست کہا کہ جب ہم فیصلوں کو ایویڈنس کی بجائے اپنی پولیٹیکل صرف وزڈم کی بنیاد پر، ایک آدھ بندے کے پولیٹیکل وزڈم کی بنیاد کے اوپر کریں گے، اس کے پیچھے آپ کا کوئی انالیسس کھڑا نہیں ہوگا، اس کے پیچھے آپ کی کوئی بیس لائن کھڑی نہیں ہوگی جو آپ کے آرگومنٹ کو جسٹیفائی کر رہی ہو، تو پھر نتیجتاً آپ کا یا میرا کیا ہوا جو فیصلہ ہے وہ چند دن، چند مہینے یا شاید اس وقت تک تو چلے گا جب تک آپ کی حکومت کا ٹینور چل رہا ہے، لیکن شاید اس کے بعد جو ہے وہ منصوبہ ہے وہ اس طریقے سے سسٹینیبل نہ رہ پائے۔ یہ بھی ایک بڑا ہمارے ہاں چیلنج رہا کہ بعض دفعہ مختلف حکومتوں کے ادوار میں ایون تعلیم کے اندر اور دیگر شعبوں کے اندر مختلف ماڈلز ٹیسٹ کیے جاتے رہے۔ ایک حکومت کے اندر وہ ماڈل کو بڑا گلوریفائی کیا جاتا تھا، یہ بڑا اچھا ہے، اگلی حکومت آتی ہے تو اس کو بالکل رول بیک کر دیتی ہے اور اٹھا کے ایک طرف رکھ دیتی ہے۔ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی پالیسیز کے اندر ایک انکنسسٹنسی جو ہے اس کی ریفلیکشن ہے۔ ہمیں تعلیم کے اندر، چائلڈ پروٹیکشن کے اندر، صحت کے اندر بہتری کے لیے تجربے تو کرنے چاہیے، لیکن اگر کوئی منصوبے بہتر چل رہے ہوں اور دوسری حکومتوں کو اگر ان کے اندر کوئی کمیاں، کوئی امپروومنٹ کے ایریاز نظر آئیں تو ان کو امپروو کرنا چاہیے، نہ کہ ان پروگرامز کو یکسر بند کر دینا چاہیے۔ تو ہمارے ہاں یہ بڑا امپورٹنٹ رہا ہے کہ منصوبے جو ہیں ایک حکومت کے دور میں چلتے ہیں، دوسری حکومتوں کے دور میں شٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ اچھا مبارک صاحب، ہم اگلے سٹیپ کی طرف جاتے ہیں، چائلڈ لیبر۔ آپ ایک طویل عرصے سے چائلڈ لیبر کے حوالے سے آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن حقائق نہیں بدلے۔ یہ بتائیے کیا این جی اوز کہیں خود اپنے اندر سکڑ تو نہیں رہی اس معاملے میں؟ مصطفیٰ صاحب، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ایریا ہے جس کو عام طور پر ہم اکنامک ایکسپلائٹیشن آف چلڈرن بھی کہتے ہیں۔ پاکستان نے چونکہ بچوں کے حقوق کا جو عالمی معاہدہ ہے اس کو 1990 میں 1990 میں پاکستان نے اس کو ریٹیفائی کیا، توثیق کی۔ اس کا آرٹیکل 32 جو ہے وہ کیٹیگوریکلی طور پر بچوں کو چائلڈ لیبر سے بچانے کی بات کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشنز کے کچھ کنونشنز کو بھی جو ہے وہ تسلیم کیا ہوا ہے، اس کو ریٹیفائی کیا ہوا ہے۔ سو ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اوپر ہم بین الاقوامی دنیا کا حصہ ہوتے ہوئے بھی ان بین الاقوامی کمٹمنٹس کے بھی تابع ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، جیسے میں نے ابھی گزارش کی کہ آئین پاکستان کا جو آرٹیکل 25A ہے وہ تو اٹ سیلف فنڈامنٹل رائٹ کی بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر بچے کا حق یہ ہے کہ وہ اسکول میں جائے، نہ کہ لیبر میں جائے۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں چائلڈ لیبر کے حوالے سے قوانین بھی موجود ہیں، اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بتانا چاہوں کہ خوش قسمتی سے پنجاب پورے پاکستان میں اس وقت سب سے پروگریسو صوبہ ہے کہ جہاں پر چائلڈ لیبر کے حوالے سے بچوں کی جو عمر ہے وہ اس کو ہم اہنگ کر دیا گیا ہے آئین پاکستان کے آرٹیکل 25A کے تحت۔ ابھی ریسنٹلی چند دن قبل پنجاب اسمبلی سے پنجاب لیبر کوڈ 2026 جو ہے پاس ہوا ہے، جس میں چائلڈ لیبر کے لیے جو منیمم قانونی عمر ہے وہ 16 سال رکھ دی گئی ہے۔ صحیح۔ تو جو کہ پہلے کسی دور میں 15 سال تھی، پھر اس سے پہلے وہ 14 سال تھی،
اور بچوں کے حقوق پہ کام کرنے والی تنظیموں کا اور کچھ آئینی ماہرین کا یہ مطالبہ تھا کہ اس کو آئین پاکستان کے ساتھ خاص طور پر جو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن کے قوانین ہیں ان کے ساتھ ہم آہنگ کیا جائے، لہٰذا اب وہ ہم آہنگ ہو گئے ہیں۔ لیکن سوال اپنی جگہ پر برقرار ہے کہ کیا قوانین جو ہے وہ صرف اس بات کی ضمانت رہے ہیں یا ہو سکتے ہیں کہ بچوں کو جو ہے وہ پریونٹ کیا جا سکے، بچایا جا سکے مشقت میں جانے سے، اور بچوں کے تحفظ کو انشور کیا جا سکے۔ دیکھیے مصطفیٰ صاحب، بچوں کی چائلڈ لیبر کو روکنے کے لیے قوانین صرف ایک قدم ہے۔ بچوں کو چائلڈ لیبر کے اندر جانے سے بچانے کے لیے ایک وسیع تر ملٹی سٹیک ہولڈر پروگرامنگ کی اور ایکشن پلاننگ کی ضرورت ہے۔ میں نے اپنے محدود سے تجربے میں، جو کہ مجھے تقریباً 20 سال کا عرصہ ہو گیا اس شعبے میں کام کرتے ہوئے، جو سب سے بڑا چیلنج دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں جتنی بھی ایفرٹس ہو رہی ہوتی ہیں خاص طور پر سرکاری سطح پہ بھی اور ایون غیر سرکاری سطح پہ بھی، وہ بہت آئسولیشن میں ہو رہی ہوتی ہیں۔ ہم اس معاملے کے کسی ایک پہلو پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ معاملہ، اور اس کے لیے میں عام طور پر گاڑی کی مثال دیتا ہوں، کسی بھی کار کی، کہ ایک کار کو چلنے کے لیے اس کے ٹائر بھی ٹھیک ہونے چاہیے، اس کا انجن بھی ٹھیک ہونا چاہیے، اس کی ٹرانسمیشن بھی ٹھیک ہونی چاہیے، اور اس کی الیکٹرک اور جو اکوپمنٹس ہیں وہ بھی ٹھیک ہونے چاہیے۔ وہ جب ساری چیزیں ٹھیک ہوگی تو وہ گاڑی ٹھیک چلے گی۔ آپ اس گاڑی کے اندر صرف نئے ٹائر ڈلوا کے نہیں کہہ سکتے کہ گاڑی ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ اس گاڑی کے اندر نئی الیکٹریکل اپلائنسز انسٹال کروا کے نہیں کہہ سکتے کہ وہ گاڑی مکمل طور پر ٹھیک ہے۔ تو سیم اپلائیز آن دا چائلڈ لیبر ایز ویل۔ ہمیں ان محرکات کو دیکھنا ہے جن محرکات کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ لیبر میں آ رہے ہیں۔ اور اب تو ایک اچھی بات جو ہوئی ہے کہ پاکستان کے اندر گزشتہ کچھ عرصے سے چائلڈ لیبر سرویز اپ ڈیٹ ہوئے ہیں۔ پہلا چائلڈ لیبر سروے 1996 میں ہوا تھا جی، 1996 میں، اور اس کے بعد جو سروے ہے وہ آ کے 2022-23 کے اندر ہوا، جس کے نتائج جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں۔ اور خیال یہی تھا، سروے کا مطالبہ اس لیے کیا جا رہا تھا کہ حکومتیں بالخصوص اس سروے کے نتائج کو ایویڈنس سمجھتے ہوئے، بیس لائن سمجھتے ہوئے حقیقت پر مبنی پلاننگ کریں گی، تاکہ چائلڈ لیبر کی بے حقی کی جائے، اس کا تدارک کیا جائے اور بچوں کی ویل بینگ کو انشور کیا جائے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ ابھی تک بھی کوئی چائلڈ لیبر کے حوالے سے ہمیں مؤثر پلاننگ سرکاری سطح پر نظر نہیں آتی۔ کر رہے ہیں۔ ہمارے پروگرام کا نام ہے بیہائنڈ دی امپیکٹ۔ امپیکٹ کریٹ ہونے کے پیچھے کون سے عوامل ہوتے ہیں، کیا مشکلات ہوتی ہیں؟ یہیں پہ میں آپ سے اگلا سوال کروں گا کہ ڈومیسٹک چائلڈ لیبر پالیسی منظور ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، سرکاری طور پر، لیکن اب بھی گھروں میں بچے کام کر رہے ہیں۔ کیا یہ ہمارے سماجی بدنیتی ہے یا کوئی ریاست کا فیلئر؟ دیکھیے بالکل، یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ ایک اور ایریا جو ہے، جو کہ چائلڈ لیبر کے اندر بھی بڑا ورسٹ جس کی شیپ ہے جی، کیونکہ ابھی تک زیادہ تر کیسز جو ہم نے مانیٹر کیے ہیں، جن کو ہم نے فالو اپ کیا ہے، جن کو ہم نے دیکھا ہے، اس میں بچے بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنے ہیں۔ ہاں جی، جب وہ کسی تیسرے فریق کے گھر پہ کام کر رہے تھے، جس کو ہم کہتے ہیں امپلائمنٹ بیہائنڈ دا کلوز ڈور، چائلڈ لیبر بیہائنڈ دا کلوز ڈور۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک تو صرف میں اس میں واضح کرتا چلوں صرف آپ کے دیکھنے والوں کے لیے کہ نارمل چائلڈ لیبر میں تو یہ ہے کہ ایک بچہ اگر ورکشاپ پر کام کر رہا ہے، دکان پر، ہوٹل پہ کام کر رہا ہے، تو وہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر مالک کسی وجہ سے کوئی بد زبانی کرتا ہے، کوئی اس بچے پر تشدد کرتا ہے، تو کوئی ہائی لائٹ ہو جاتا ہے، کوئی بیٹھا ہوا کلائنٹ، کوئی بیٹھا ہوا گاہک اس کو کہہ دیتا ہے کہ استاد کچھ خدا کا خوف کھاؤ، روک دو، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو گھروں کی چار دیواری کے پیچھے ملازمت ہو رہی ہے، ایک گھر کی چار دیواری جو اس کا بالکل ایک نجی اور پرائیویٹ اس کی ایک اینٹی ہے، اس کے پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی کی نظر میں نہیں۔ اچھا سر، یہ ہائی پروفائل گھرانوں میں بھی ہوا ہے؟ جی بالکل، یہ ہائی پروفائل گھرانوں میں ہوا ہے، ججز کے گھروں میں رپورٹ ہوا ہے، اور دیگر اعلیٰ افسران کے گھروں پہ رپورٹ ہوا ہے، ڈاکٹروں کے گھروں پہ، اور اس طرح کے جو سماج کے پڑھے لکھے باشعور سمجھدار طبقات ہیں۔ کیا سائیکی ہے اس؟ دیکھیے اس سائیکی کے پیچھے ایک جو سوچ کار فرما ہے کہ دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ چائلڈ ڈومیسٹک لیبر جو ہے یہ کنٹمپریری فارم آف سلیوری ہے، یہ غلامی کی جدید شکل ہے۔ جب آپ کسی بچے کو اپنے والدین سے جدا کر کے اپنے گھر میں، اور رورل علاقے سے کسی دیہی علاقے سے اس کو شہر میں لا کے کام کرواتے ہیں، تو سوچ پیچھے یہ غالب آتی ہے کہ ہم نے اس کو خرید لیا ہے، اب یہ ہمارا 24/7 کا ملازم ہے، ایک غلام کی طرح۔ اور پھر آپ اس کو کہ غلام کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، غلام کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، تو آپ کسی شاپنگ مال میں جاتے ہیں تو وہ آپ کے بچوں کو سنبھال رہا ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ جس کی بچی کی عمر خود ابھی 10 سال ہے، وہ 5 سال کے بچے کو جو ہے وہ سنبھال رہی ہوتی ہے، اس کو ٹوائز کے ساتھ کھلا رہی ہوتی ہے، یعنی تاکہ وہ بچہ جو ہے انگیج رہے۔ تو یہ بنیادی طور پر اسی غلامانہ ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے کہ جس میں ایک جو امپلائر ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس بچے کو بطور سلیب، بطور غلام جو ہے وہ بھرتی کی ہے۔ دوسرا جو آپ کا سوال تھا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ 2019 میں پنجاب ڈومیسٹک ورکرز ایکٹ آیا جی، اس کی ایک شک ہے جو کہ یہ کہتی ہے کہ ایک سرٹن ایج تک بچے لوگوں کے گھروں میں کام نہیں کریں گے،
لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہم اس وقت 2026 میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں ہمیشہ محکمہ لیبر کے ذمہ داران سے اور دیگر جو گورنمنٹ کے ذمہ داران ہیں ان سے سوال کرتا ہوں کہ یہ قانون ہم نے کس لیے بنایا تھا؟ اگر ہم نے 2019 سے لے کے آج تک، جب میں آپ کے پروگرام میں بیٹھا مصطفیٰ صاحب بات کر رہا ہوں، دیر از ایون ناٹ اے سنگل کیس، کوئی ایک سنگل کیس بھی موجود اس وقت نہیں ہے جس کو پنجاب ڈومیسٹک ورکرز ایکٹ کے تحت جو ہے وہ ڈیل کیا گیا ہو۔ یہ کس کے رجسٹر نہیں ہوتے یا ہائی لائٹ نہیں ہوتے یا ادارہ ان کو پرسو نہیں کرتا؟ سر ہمارے ہاں بڑے چیلنجز ہیں۔ آپ نے ایک قانون بنایا، اب اس قانون کی عملداری کے لیے جو انسٹیٹیوشنل میکانزم ہے وہ ناپید ہے اس وقت۔ اچھا وہ ناپید کیوں ہے؟ کیونکہ کہا یہ گیا، اگر ہم پنجاب ڈومیسٹک ورکرز ایکٹ کی بات کر لیں، کہ پنجاب ڈومیسٹک ورکر ایکٹ کام اس طرح سے کرے گا کہ گورنمنٹ کے لوئسٹ ٹیئرز کے اوپر جو ہے وہ کچھ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹیز بنیں گی۔ اب وہ لوئسٹ ٹیئر تھا یونین کونسل، تو پنجاب کے اندر چونکہ ابھی تک لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہی موجود نہیں ہے، آتا ہے تو کبھی کورٹس میں چیلنج ہو جاتا ہے، سسپینڈ ہو جاتا ہے بعض دفعہ، یعنی وہ اس طرح سے امپلیمنٹیشن میں نہیں ہے، تو نتیجتاً اس لا کی، یعنی پنجاب میں لوکل گورنمنٹ سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے پنجاب ڈومیسٹک ورکر ایکٹ کی بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہو پائی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک لا بعض دفعہ امپلیمنٹ ہونے کے لیے اس کو جو گراؤنڈ چاہیے ہوتی ہے وہ گراؤنڈ بھی موجود نہیں۔ یہیں پہ سوال ہے، آپ لوکل گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں جی، کیا آپ معاشرے میں یا کسی بھی جگہ پہ لوکل گورنمنٹ کی افادیت کو سمجھتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ ہونی چاہیے؟ دیکھیے جی، دنیا بھر کا اگر ہم ماڈل دیکھ لیں، دنیا بھر کا ماڈل دیکھ لیں، تو بنیادی طور پر جو عوام کے مسائل ہیں، میری اسٹریٹ لائٹ خراب ہے، میرے گٹر کا ڈھکن نہیں ہے، میرے ہاں پینے کا صاف پانی نہیں ہے، میرے ہاں اسکول کی 4 دیواری کا ایشو ہے، میرے ہاں بیسک ہیلتھ یونٹ رورل ہیلتھ سینٹر کا ایشو ہے، تو یہ جو عوامی گراس روٹ لیول کے مسائل ہیں اس کو ایڈریس آپ کی لوکل گورنمنٹ کرتی ہے۔ آپ لوکل گورنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ گورننس کو لوگوں کے بالکل قریب ترین لے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو اپنے ان چھوٹے چھوٹے مسائل کی وجہ سے شہروں کا رخ، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز کا رخ، پروونشل ہیڈ کوارٹر کا رخ نہ کرنا پڑے اور ان کے مسائل ان کی دہلیز کے اوپر حل ہو جائیں۔ اچھا، جب لوکل گورنمنٹ سسٹم ایفیشینٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ کے پروونشل اسمبلیاں اور آپ کی نیشنل اسمبلیاں اور پارلیمنٹ پھر وہ کام کرتی ہیں جس کے لیے ایکچولی ان کا وجود ہے۔ مثلا وہ پھر قانون سازی کے اوپر فوکس کرتی ہیں، وہ ایگزیکٹیوز کی سپرویژن یعنی مانیٹرنگ یا اوورسائٹ کا رول جو ہے وہ پرفارم کر رہی ہوتی ہیں، وہ ایک لیجسلیٹو ایسا کلچر کریٹ کر رہی ہوتی ہیں جس کے اندر عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ انشور ہوتا ہے۔ پھر ایم پی ایم این اے آپ کا سڑکیں بنانے کی اسکیمیں نہیں دیتا، پھر آپ کے وہ لوکل گورنمنٹ ریپرزینٹیٹیو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس علاقے میں کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو بنیادی طور پر لوکل گورنمنٹ کی جو موجودگی ہے اس کی تو افادیت سے بالکل کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ پلس جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ آپ دیکھیے کہ بنیادی ڈیموکریٹک اور جمہوری اقدار پر مبنی ٹریننگ کرتی ہے ان افراد کی جو سسٹم کے اندر انٹر ہوتے ہیں۔ یہ بات آپ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، کیا حکمرانوں کو پتہ نہیں؟ انفارچونیٹلی اس کے اوپر مختلف حکومتوں کے جو رویے ہیں وہ کوئی بہت اپریشیبل نہیں ہے۔ وہ اور ٹریکل ڈاؤن کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ کیونکہ اپنی پاور چھوڑنا نہیں چاہتے۔ ابھی ان کے پاس ساری کی ساری فائنینشیل پاور، آپ تو کہہ رہے تھے کہ اسٹرینتھن ہوں گے اگر یہ ہوگا، تو ان کو سمجھ نہیں ہے۔ وہ تو آپ کا گورننس سسٹم اسٹرینتھن ہوگا، وہ تو لوگوں کے مسائل جلدی حل ہوں گے، وہ تو لوگ اسٹرینتھن ہوں گے، وہ تو آپ کی پیپل سینٹرڈ اپروچ اسٹرینتھن ہوگی، آپ کی پیپل سینٹرڈ ڈیموکریسی اسٹرینتھن ہوگی، آپ کی بنیادی جو جمہوریت کی نرسری ہے وہ اسٹرینتھن ہوگی۔ صحیح۔ تو ہم تو ان کو کیا خطرہ ہے؟ ہم تو اس پاور کو نہیں چھوڑنا چاہتے، ہم تو اپنی یہ جو ڈیولپمنٹ کے اوپر بیس اپروچ ہے جس کو آپ کا جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، اور اس اکراس دا بورڈ تمام حکومتیں جو ہیں وہ اس جو اپروچ ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہتی۔ وہ نہیں چاہتی ہیں کہ اپنے اختیارات جو ہیں وہ تقویض کر دیں گراس روٹ لیول پر عوام کو اور عوام کے منتخب نمائندوں کو۔ حالانکہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ واقعی ٹرو سینس میں اس ملک کے اندر ڈیموکریٹک کلچر کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ اس ملک میں عوام کو چاہتے ہیں کہ ان کے مسائل ان کی دہلیز پر حل ہوں، تو ان کو اس سسٹم کو، لوکل گورنمنٹ سسٹم کو ان پلیس کرنا پڑے گا، اس کو پریکٹس کرنا پڑے گا، اس کو چلانا پڑے گا، اس کو پانی دینا پڑے گا، اس کی نرچرنگ کرنا پڑے گی، تبھی یہ سسٹم جو ہے وہ چلے گا۔ لیکن وہ جو ہم پہلے سے بات کر رہے تھے کہ وہ جو پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ نہ ہونے کی وجہ سے، لوکل گورنمنٹ نوٹیفائی نہ ہونے کی وجہ سے پنجاب ڈومیسٹک ورکر ایکٹ بھی جو ہے وہ اس طرح سے اپنی جو راہ ہے وہ ہموار نہیں کر پایا۔ تو نتیجتاً میرا یہ سوال ہوتا ہے کہ یار یہ لا ہم نے کیوں بنایا تھا؟ اس کے اوپر جو انرجیز انویسٹ ہوئی، اس کے اوپر جو ہماری ریسورسز انویسٹ ہوئے، وہ تو اس طرح سے سرو نہیں کر رہا۔ ہاں، ڈومیسٹک ورکر ایکٹ کا ایک اور مثبت جو سائڈ تھی وہ یہ تھی کہ وہ اڈلٹ ڈومیسٹک ورکرز کے لیے تھا،
کہ جو اڈلٹ ڈومیسٹک ورکر، جو بالغ افراد لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہیں، چاہے وہ ڈرائیور کے طور پہ، وہ خانسامے کے طور پہ، وہ ڈومیسٹک ہیلپر کے طور پہ، ان کو جو ہے وہ ورکرز ریکگنائز کیا جائے. جب وہ ورکر کی ڈیفینیشن میں آئیں گے تو پھر حکومت کی جانب سے جو جاری کردہ سوشل پروٹیکشن کے پروگرامز ہوتے ہیں، سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوٹ میں وہ رجسٹرڈ ہوں گے، ان کو مفت علاج کی سہولت ملے گی، وہ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ اسکیمز میں چلے جائیں گے، ان کو بوڑھے ہونے کے اوپر جو ہے وہ جو پینشن ہے وہ ملے گی، ان کو بچوں کی تعلیم کے لیے، اعلیٰ تعلیم کے لیے گرانٹس ملیں گی. اس کانٹیکسٹ میں وہ ایک اچھا لا ہے. لیکن وہ لا پنجاب ڈومیسٹک ورکر ایکٹ جو ہے وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہوا بچوں کی ڈومیسٹک ورک کو روکنے کے لیے. سر چائلڈ لیبر کے حوالے سے کنکلوڈ کرتے ہیں، اقبال مسیح ہمارا ہیرو کیوں نہیں؟ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے پاس ایسے آئیکونس ہمارے ہیرو ہونے چاہیے جنہوں نے چائلڈ لیبر کے حوالے سے آواز بلند کی ہے، جنہوں نے چائلڈ لیبر کو سینٹر آف دا ڈسکشن میں جو لے کر آئے ہیں. بنیادی طور پر آپ یہ دیکھیے کہ اس پوری اکانومی کو ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کسی نے کہا کہ لوگ چائلڈ لیبر اس لیے کرتے ہیں، مثلا اگر ایک ہوٹل کی آپ ایگزامپل لیں، چائے والے کھوکھے کی آپ ایگزامپل لے لیں، جہاں پر اگر ایک بچہ صرف چائے کو ڈیلیور کرنے کا کام کر رہا ہے دکانوں پر، شاپس میں، مارکیٹس کے اندر، لیٹ سے اگر آپ اس بچے کو وہاں سے ریموو کروا لیں تو پھر بھی تو آپ کو مصطفیٰ صاحب وہاں پر ہیومن ریسورس کی ضرورت پیش آئے گی. پھر کیا کریں گے؟ پھر آپ ایک اڈلٹ بندے کو رکھیں گے. پھر جب آپ اڈلٹ کو رکھیں گے تو آپ کو اس کو پیسے زیادہ دینا پڑیں گے. پھر وہ کبھی کبھار چھٹی مانگے گا، پھر وہ کبھی کبھار جو ہے وہ آپ سے اپنے رائٹس کے اوپر بات کرے گا، وہ کبھی کبھار آرگو کرے گا. تو مالکان کو، امپلائرز کو بعض دفعہ یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ کم عمر بچوں کو ملازم رکھیں. ان کو چیپ لیبر ہے، یعنی اس کو 100 روپے روز کے اوپر ملازم رکھا ہوا ہے، یعنی آپ اس سے کام تو بڑے جتنا بلکہ بعض دفعہ بڑوں سے زیادہ لے رہے ہیں، لیکن آپ اس کو کبھی بھی معاوضہ اس بڑے جتنا نہیں دے رہے. تو آپ اس کا معاشی استحصال بھی کر رہے ہیں. تو اس لیے بعض دفعہ امپلائرز کو یہ سوٹ کرتا ہے. کیوں گھروں کے اندر بچوں کی دیکھ بھال کے لیے چھوٹے بچے ملازم رکھتے ہیں؟ وہ کیوں نہیں اڈلٹ نینیز کو پروموٹ کرتے؟ وہ کیوں نہیں ایسی بڑی خواتین کو جو کہ ڈومیسٹک ورکرز ہیں ان کو گھروں میں رکھتے کہ وہ ان کے بچوں کی نگرانی کریں؟ کیونکہ بچوں کو دبایا جانا آسان ہے، بچوں کے ساتھ گالی گلوچ کرنا، ان کے ساتھ تشدد آسان ہے. مبارک صاحب اسٹیٹ کو، حکومت کو سائڈ پہ رکھتے ہیں، ایز اے مسلم یا ایز اے انڈیویجول کسی بھی معاشرے کا ہم پہ یہ فرض نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ والے گھر میں یا ہمارے گھر میں کوئی بچہ موجود ہے، ہم اس کے رائٹس وائلیٹ ہوتے بھی دیکھتے ہیں، اس کو ابیوز ہوتا بھی دیکھتے ہیں، اس پہ آواز نہیں اٹھاتے. اس پہ آپ کا کیا انالیسس؟ ایگزیکٹلی جی، یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ جس کو یہ کہتے ہیں نا کہ کمیونٹی واچ ڈاگ کا کانسیپٹ. کیونکہ دیکھیے گورنمنٹ کے جو سسٹمز اور میکینزمز ہیں وہ شاید ہر گلی میں اس طرح سے موجود نہیں ہیں، بٹ مجھے لگتا ہے کہ اگر ایک ذمہ دار شہری کے طور پر مجھے اس بات کی اطلاع ملتی ہے کہ میرے ساتھ والے گھر میں کسی بچے کے ساتھ کوئی بدسلوکی کی جا رہی ہے، میرے ساتھ والے گھر کے اندر جو ہے وہ کسی بچے کو تشدد کا، بدسلوکی کا، استحصال اس کا کیا جا رہا ہے، تو یہ میری ذمہ داری ہے. یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں کم از کم حکومت کو اور ان کے اداروں کو اطلاع دوں. مثلا اگر کسی بچے کے ساتھ کوئی تشدد کا واقعہ ہو رہا ہے تو چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو کی ہیلپ لائن ہے 1121، میں اس کے اوپر اطلاع دوں. مجھے پچھلے دنوں پنجاب سیف سٹی اتھارٹی جانے کا موقع ملا اینڈ آئی واز کوائٹ سرپرائز ٹو سی کہ انہوں نے جو ورچوئل چائلڈ سیفٹی سیل بنایا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ 15 کے اوپر بھی اس کی اطلاع دے سکتے ہیں اور پھر پولیس جو ہے وہ بھی اس کے اوپر روبسٹ ایکشن کرے گی. سو میرا ذمہ داری کیا ہے کہ میں نے صرف ایک کال کر کے ان اداروں کو اطلاع دینی ہے، نشاندہی کرنی ہے. اور اب تو سسٹمز اتنے سہل ہو گئے ہیں کہ وہ جو ادارے ہیں وہ اطلاع دینے والے کے جو قوائف ہیں ان کو بھی کانفیڈینشیل رکھتے ہیں، کیونکہ تاکہ آپ کی محلے داری خراب نہ ہو اور کسی بھی طرح کا کوئی اس کی کوئی بیک لیشنگ آپ کے اوپر نہ ہو، اور حکومت اور حکومتوں کے ادارے خود سے پھر اس معاملے کو جو ہے وہ فرنٹ پہ آ کے جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بطور معاشرہ یہ میری ذمہ داری ہے، بطور شہری یہ میری انڈیویجول ذمہ داری ہے کہ ایٹ لیسٹ اگر میں کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتا سچویشن کو بہتر بنانے کے لیے، تو اگر کہیں پر سچویشن خراب ہے تو میں اس کی نشاندہی تو کروں، اور نشاندہی کے لیے پھر حکومت نے جو نظام قائم کیا ہوا ہے. اچھا میں اس کو بھی بلکہ آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ دیکھیں جب تک ہم حکومت کی جانب سے قائم کردہ میکینزمز کو استعمال نہیں کریں گے ان کے کاموں کے اندر بھی نکھار اور بہتری نہیں آئے گی. جب عوام زیادہ کمپلینٹس وہاں پر جائیں گی، زیادہ شکایات جائیں گی، تو ان حکومتی اداروں کو بھی رسپانس کرنے کے لیے اپنے سوشل پریشر کریٹ جب تک نہیں ہوگا، اپنی ایفیشنسی بہتر بنانے کے لیے ان کو بھی ٹھوس اقدامات اٹھانا پڑیں گے. اور بالکل آپ نے درست کہا کہ ہمیں ایک سماجی دباؤ جو ہے وہ قائم کرنا ہے، اور وہ سماجی دباؤ صرف حکومتی اداروں پر نہیں بلکہ ہم نے اپنے پیئرز کے اوپر، اپنے محلے داروں کے اوپر، اپنے عزیز و اقارب کے اوپر، اپنے رشتہ داروں کے اندر ہم نے اس بات کو جو ہے وہ عام کرنا ہے کہ بچوں کو امپلائی کرنا ان کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے. اگر میں اس بچے کے ساتھ مخلص ہوں، اگر میں اس بچے کو واقعی میں سپورٹ کرنا چاہتا ہوں، اس کی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتا ہوں، تو میں اس کے تعلیمی اخراجات کیوں نہیں برداشت کر رہا؟ میں اس بچے کو کیوں اسکول جانے کے لیے جو مطلوبہ سہولیات ہیں جو چاہیے وہ اس کو فراہم نہیں کر رہا؟ میں اس کو یہ سہولیات فراہم کر کے بھی تو اس بچے کی مدد کر سکتا ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ سوسائٹی کو بھی اپنا فعال کردار ادا کرنا پڑے گا. معاشرے ترقی تبھی کرتے ہیں
جب ہم ایک دوسرے کی ہینڈ ہولڈنگ کریں گے, جب طاقتور طبقات پسے ہوئے طبقات کی, پسماندہ طبقات کی ہینڈ ہولڈنگ کریں گے, جب ہم جس کو کہتے ہیں دیے سے دیا جلائیں گے, تبھی جو ہے وہ معاشرہ جو ہے وہ روشن ہوگا, اور معاشرہ روشن ہوگا تو یہ ملک روشن ہوگا, ملک روشن ہوگا تو ہم ترقی کریں گے. دیکھیں ملکوں نے ترقی ایسے ہی کی ہے جب ایک کلیکٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, کلیکٹیو اپروچ ہم نے اڈاپٹ کی ہے. اگر میں یہ سمجھوں گا کہ یار یہ تو اس کا معاملہ ہے, مجھے کیا ضرورت ہے اس کے اندر ٹانگ اڑانے کی اور اس کے اندر جو ہے وہ دخل اندازی دینے کی, تو پھر بہرحال میں نے اپنے, مجھے لگتا ہے کہ ایک جو بطور شہری میری ذمہ داری تھی, میں نے اس سے کوتاہی کی ہے, اور میں نے اپنی آنکھیں بند کر کے, میں بھی شاید کہیں نہ کہیں پر شامل جرم ہوں اس بچے کے اوپر ہونے والے تشدد کے لیے, اس بچے کے ساتھ ہونے والی بدسلوکی کے لیے. اچھا مبارک صاحب, آپ نے جون 2025 کی جو چائلڈ پروٹیکشن پالیسی تھی اس کو سراہا تھا, کیا یہ گیم چینجر ہو سکتی ہے یا محض پالیسی ہے جیسے دوسری بنتی؟ ابھی میں نے جی اس کے اوپر ایک آرٹیکل لکھا ہے, اور اس آرٹیکل کے اندر میں نے مقدمہ یہ پیش کیا گیا ہے کہ قوانین اور جو پالیسیز ہیں یہ کبھی بھی صرف ان کی موجودگی ضمانت نہیں ہوتی ہے کہ ہم بچوں کے تحفظ کو انشور کر پائیں گے. پنجاب کے لیے چونکہ پنجاب نے لیڈ لی اور یہ چائلڈ پروٹیکشن پالیسی منظور کی ہے, تو پنجاب کے لیے ایک ٹیسٹ کیس بھی ہے کہ کیسے پرائورٹائز کرتا ہے پنجاب اپنے بچوں کی پروٹیکشن اور ویل بینگ کے ایشوز کو. دیکھیے چائلڈ پروٹیکشن کے اندر مائل سٹونز کو اچیو کرنے کے لیے, ایک جس کو کہتے ہیں بچوں کے تحفظ کا کلچر کریٹ کرنا کے لیے ایک روبسٹ سسٹم اپروچ کی ضرورت ہے. کوئی ایک محکمہ, کوئی ایک اتھارٹی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں اکیلا کام کر کے یہ کلچر کریٹ کر لوں گا تو یہ جو ہے وہ اس کی خام خیالی جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اچھا, اسی تاثر کو دور کرنے کے لیے ابھی اس پالیسی کے کمپلائنس کے اندر پنجاب کے ہوم ڈپارٹمنٹ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے, جس میں صوبائی سطح پر ایک ٹیکنیکل ورکنگ گروپ جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے, جس میں مختلف جو حکومت کے محکمہ جات ہیں, مختلف محکمہ جات, ان کو اس کا ممبر بنایا گیا ہے. یونیسیف کی نمائندگی اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے, اسی طرح سے غیر سرکاری تنظیموں کی جو ہے نمائندگی اس میں موجود ہے, سرچ فار جسٹس بھی اس میں ایک ممبر کے طور پر موجود ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹیسٹ کیس یہ ہے کہ کیسے یہ ورکنگ گروپ جو ہے وہ ریگولرلی کنوین کرتا ہے اپنی میٹنگز کو, اور صرف میٹنگ کنوین کرنا بھی پروگرس نہیں ہے, کیسے اس کے اندر جو ہے وہ ہم پنجاب کی چائلڈ پروٹیکشن کی ڈائریکشن کو سیٹ کرتے ہیں اور باقی ریسٹ آف دا پاکستان کے لیے ایک لیڈ ایگزامپل سیٹ کرتے ہیں, کیسے ہم اپنے کیے گئے فیصلوں کو جو ہے وہ اگلی میٹنگوں میں فالو اپ کرتے ہیں, کیسے ہم جواب دہی کے کلچر کو جو ہے وہ پروموٹ کرتے ہیں اور اسٹیبلش کرتے ہیں. مصطفیٰ صاحب, اگر ہم نے صرف جواب دہی کا کلچر جو ہے اس کو اڈاپٹ کر لیا اور اسٹرینتھن کر لیا, تو پنجاب اگین جیسے اس نے پالیسی بنانے میں جو ہے وہ لیڈ لی ہے, اسی طرح سے پنجاب اس کی امپلیمنٹیشن کے اندر بھی لیڈ لے گا. بٹ دیٹ از اے ٹیسٹ کیس فار دا پنجاب, کہ پنجاب کمٹمنٹ سے, پنجاب دعووں سے, پنجاب کمٹمنٹ سے آگے کیسے جاتا ہے اور کیسے ہم سارے یہیں پہ آپ نے بات کی فنڈنگ اور ڈسٹرکٹ کمیٹیوں کی. کیا اس پالیسی کے اگینسٹ فنڈنگ موجود ہے؟ کیا مختص کیا گیا ہے کوئی بجٹ؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. میں اکثر ایک ایگزامپل اور دیتا ہوں کہ آپ نے مسجد کی تعمیر کرنی ہو یا آپ نے چرچ تعمیر کرنا ہو, دونوں صورتوں میں آپ کو پیسے چاہیے, آپ کو مالی وسائل کی ضرورت ہے. سو بہترین قوانین, بہترین پالیسیاں کیوں فلاپ ہو جاتی ہیں, کیوں ناکام ہو جاتی ہیں؟ کیونکہ ان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے جو فائنینشیل ڈیڈیکیٹڈ, بلکہ ناٹ صرف فائنینشیل بلکہ ڈیڈیکیٹڈ جو فائنینشیل ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں, جو ڈیڈیکیٹڈ ٹیکنیکل ہیومن ریسورس چاہیے ہوتا ہے, جب تک وہی موجود نہیں ہے. مثلاً آپ ایک گاڑی خرید لیں مصطفیٰ صاحب, اور اس کو چلانے کے لیے آپ کے پاس اگر یعنی پبلک ٹرانسپورٹ آپ نے خریدی ہے لیکن اس کو چلانے کے لیے آپ کے پاس ڈرائیور نہیں ہے, تو وہ کھڑی رہے گی. ٹھیک ہے. سو آپ نے یعنی اسی طرح سے میں اس طرح سے کہتا ہوں کہ اگر پنجاب میں یہ چائلڈ پروٹیکشن پالیسی بنی ہے سو پنجاب کو کہیں نہ کہیں پر چائلڈ پروٹیکشن بجٹ گائیڈ لائنز بھی متعارف کروانا پڑیں گی. وہ تمام محکمہ جات جن کا رول ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, زیادہ یا کم اس پالیسی کے ایگزیکیوشن میں, ان کو اپنے اپنے رول کے مطابق جب تک وہ اپنے محکموں کے اندر, اپنے پیرنٹس ڈپارٹمنٹس کے اندر بجٹری ایلوکیشنز ان کے پاس نہیں ہوں گی, اس پالیسی کے اوپر خاطر خواہ عمل درآمد نہیں ہو سکے گا. نمبر 1. نمبر 2, ریئل ٹیسٹ ہوگا ڈسٹرکٹ لیولز کے اوپر, جہاں پر بچے گورننس سسٹم کے ساتھ ایکچوئل میں انٹریکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈسٹرکٹ لیولز کے اوپر ہم کیسے اپنی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا جو ویژن ہے, اپنی جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی جو ڈائریکشن ہے, اس کو چائلڈ پروٹیکشن کی طرف ڈائیورٹ کر سکیں گے. اور اس کے اوپر بھی میں نے ایک تجویز ریسنٹلی پیش کی ہے, کیونکہ موجودہ حکومت کے اندر ایک جو چیز میں نے بڑی اچھی آبزرو کی کہ چیف منسٹر صاحبہ نے ڈسٹرکٹ کے جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں, ڈپٹی کمشنر, اسسٹنٹ کمشنرز, ان کی پرفارمنس کو میئر کرنے کے لیے کچھ کی پرفارمنس انڈیکیٹر سیٹ کیے ہیں. اس وقت وہ کوئی 22-23 انڈیکیٹرز ہیں جو کہ سیٹ کیے گئے ہیں. تو میں اس کے اوپر ایڈوکیٹ یہ کر رہا ہوں کہ چائلڈ پروٹیکشن مسٹ بی پارٹ آف دیٹ لسٹ جو کہ انڈیکیٹرز ہیں. اور اگر
آپ نے یہ انسٹیٹیوشنل، یہ ادارہ جاتی، یہ گورننس پر مبنی اپروچ اڈاپٹ نہ کی اور آپ نے سمپل کسی نوٹیفیکیشن کے ذریعے کسی کمیٹی کو نوٹیفائی کر دیا، تو بے شمار کمیٹیاں جو نوٹیفائی ہوئی بنتی رہتی ہیں. یہ چائلڈ پروٹیکشن کی جو ڈسٹرکٹ کمیٹیز ہیں، یعنی چائلڈ پروٹیکشن کی پالیسی کی امپلیمنٹیشن مسٹ بی پارٹ آف، یہ میری آپ کے پروگرام کے توسط سے درخواست بھی ہوگی، تجویز بھی ہوگی کہ ان کو ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنر اور سیکرٹریز کی پرفارمنس انڈیکیٹر کا حصہ بنایا جائے. ہمارے ان انتظامی افسران کی اکاؤنٹیبلٹی، ان کا جو پرفارمنس ریویو ہے، چائلڈ پروٹیکشن مسٹ بی اے کی انڈیکیٹر، صحیح، اس میں ہونا چاہیے. جی اس میں ان کا کیا کردار رہا ہے، اس میں ان کا کیا کردار رہا ہے، اس ڈپٹی کمشنر نے، اس اسسٹنٹ کمشنر نے، اس سیکرٹری نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے چائلڈ پروٹیکشن کو انشور کرنے کے لیے. سو یہ جب تک ہم انشور نہیں کریں گے چائلڈ پروٹیکشن پالیسی جو ہے وہ ایک بڑے اچھے ڈاکومنٹ کے طور پر موجود رہے گی، اس کی بڑی عمدہ طباعت بھی ہو جائے گی، وہ بڑے اچھے پیپر میں چھپ بھی جائے گی، لیکن وہ بچوں کی زندگیوں میں شاید کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ تبدیلی نہ لا سکے. اچھا مبارک صاحب، جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ کیا ہے اور 7 سال گزرنے کے باوجود بھی یہ پورے طور پر نافذ العمل نہیں ہو سکتا؟ جی جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ بھی پہلے جیسے بات کر رہے تھے کہ قوانین کی اور اداروں کے درمیان کوآرڈینیشن کی گیپ کی، یہ بھی اسی کی ایک بھرپور عکاسی کرتا ہے. صحیح. جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ یہ کہتا ہے کہ 18 سال سے کم عمر بچے اگر کوئی خطا کر دیں، کوئی جرم کر دیں، یعنی جس کو قانون میں جرم کہا گیا ہے، تو ان کو ہم عادی اور پیشہ ور مجرموں کی طرح ٹریٹ نہیں کریں گے، بلکہ ان کو ایک اور نظام انصاف سے گزارا جائے گا، جس کو ہم جوینائل جسٹس سسٹم کہتے ہیں. مثلا ان کو جو ہے وہ ایسے ججز کے سامنے پیش کیا جائے گا جو کہ ذرا بچوں کی سائیکی کو سمجھتے ہوں گے، بچوں کی نفسیات سے واقفیت ہوگی، جو بنیادی طور پر اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ بچوں نے اگر یہ آفینس کمٹ کیا ہے سو اس کے پیچھے محرکات کیا تھے، کیا کسی ایڈلٹ نے بچے کو ایکسپلائٹ تو نہیں کیا، کیا کسی ایڈلٹ نے بچے کی معصومیت سے فائدہ تو نہیں اٹھایا، اور جو ہے وہ بچوں کی پھر ریہیبلیٹیشن کا ایک پورا سسٹم ہے جو اس قانون کے ذریعے جو ہے وہ تجویز کیا گیا. اب ہوا کیا کہ بیچ میں 2022 کے اندر ایک امینڈمنٹ آ گئی. اس امینڈمنٹ کے اندر ایک ہی قانون ہے جس نے صوبے کے اندر بھی امپلیمنٹ ہونا ہے اور وفاق کے اندر بھی. تو ایک ہی صوبے کے اندر 2 سٹیک ہولڈر کریٹ کر دیے گئے. کچھ کام وہ ہیں جو وزیر اعظم صاحب نے کرنے ہیں، کچھ کام وہ ہیں جو وفاقی منسٹری آف انٹیریئر نے کرنے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جو وفاقی لا اینڈ جسٹس ڈویژن نے کرنے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جو صوبائی محکموں نے کرنے ہیں. اب ان صوبے اور وفاق کے درمیان کوآرڈینیشن کے لیے کوئی عملی میکینزم نہیں ہے. پچھلے دنوں جو ہے وہ منسٹری آف لا اینڈ جسٹس نے جو ہے، ہم نے اس کے اوپر چونکہ ایڈوکیٹ بھی کیا، پنجاب کے ہوم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی ملاقات کی، قومی کمیشن برائے انسانی حقوق کو بھی اس کے اندر انگیج کیا، میڈیا کے ذریعے بھی اس کے اوپر وائسنگ کی. تو ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی گئی وفاقی جو اسٹیٹ منسٹر فار لا اینڈ جسٹس ہے ان کی سربراہی میں. اس نے ابھی تک اپنی 2 میٹنگز کنوین کی ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ میٹنگز کنوین کرنا کسی بھی چیز کی پرفارمنس کی ضمانت نہیں ہے. اس میٹنگ کے اندر جو آؤٹ کمز ہیں، جو ڈسکشن ہے، وہ ایگزیکیوٹ کیسے ہو رہی ہیں اور کب ہو رہی ہیں، ٹائم لائنز کے ساتھ ود ریئل میٹنگ منٹس تو بن جاتے ہیں، میٹنگ منٹس بن جائیں گے. لیکن جب تک ان میٹنگ منٹس کی بنیاد کے اوپر ایکشن پلان نہیں ہوگا، ذمہ داریوں کا تعین نہیں ہوگا، ایکٹیویٹیز کی لسٹنگ نہیں ہوگی، اور اگلی میٹنگ میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ہاں جی 3 مہینے کے بعد کہ اس کے اوپر بتائیے عمل درآمد کیا کہاں پر ہوا، اور جب تک یہ سلسلہ مرحلہ وار انداز میں مسلسل نہیں چلے گا، شاید قوانین کے اوپر جو عمل درآمد ہے اور اس طرح کے قوانین جو کہ ایک سے زائد محکموں کی شمولیت کا جو ہے وہ تقاضا کرتے ہیں، وہ شاید اس طرح سے شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکیں گے. ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے کہ سن 2000 میں پاکستان کے اندر جوینائل جسٹس سسٹم آرڈیننس آیا تھا. 2000 سے لے کے 2018 تک اس کا نام جوینائل جسٹس سسٹم آرڈیننس رہا، اور 2018 میں وہ پھر جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ بن گیا. اس 18 سال کے عرصے میں بھی کوئی کام نہیں ہوا، کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہوئی. ہم وہ کلچر ڈیولپ نہیں کر پائے، ہم وہ سسٹم ڈیولپ نہیں کر پائے جو تقاضا کرتا تھا اس لا کی ایفیکٹو ایگزیکیوشن کا. اس لا کو عمل درآمد کرنے ہونے کے لیے جو ادارہ جاتی نظام چاہیے تھا وہ انفارچونیٹلی اس طرح سے روبسٹ انداز میں، ایفیشینٹ انداز میں اسٹیبلش نہیں ہو سکا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگین اٹ ریکوائرز اس کو اس طرح کے معاملات کے اندر پولیٹیکل کمٹمنٹ اور پولیٹیکل اٹینشن بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے. اور بچوں کے ایشوز جو ہیں وہ عام طور پر پولیٹیکل پرائورٹیز میں فٹ نہیں ہوتے ہیں. وہ حکومتیں ان کو ٹیکل تو کرتی ہیں، ایڈریس ان کو تو کرتی ہیں، لیکن بہت ہی کوئی سپلیمنٹری یا سیکنڈری ایشوز کے طور پہ، ناٹ ایز اے پرائمری ایشوز. اور پاکستان جیسے ملک کے اندر جہاں پر اکانومی آپ کا بہت بڑا چیلنج ہے، جہاں پر سیکورٹی آپ کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، جہاں پر پولیٹیکل اپسیٹ جو ہیں وہ حکومتوں کو بھی ڈسٹرب کیے رکھتے ہیں، ہمارے جو لیجسلیٹو ہاؤسز ہیں وہاں پر بھی جو ہے وہ
ایک پولیٹیکل ڈسٹربنس کریٹ رہتی ہے. تو ایسی سینیریو کے اندر اس طرح کے پورے انوائرمنٹ کے اندر بچوں کے ایشوز پر مبنی معاملات کے اوپر ڈیبیٹ جنریٹ کرنا, ان کو پولیٹیکل پرائرٹیز کے اندر لے کر جانا, ان کے اوپر پولیٹیکل ڈسکشنز کریٹ کرنا, وہ انفارچونیٹلی جو ہے وہ اس طرح سے ترجیحات میں ریفلیکٹ نہیں ہو پاتا. سر انہی بچوں نے آگے چل کے اسی ملک کا شہری بننا ہے, انہوں نے ووٹ کرنا ہے. جب آپ ان کو گراس روٹ لیول پر ہی اگنور کر رہے ہیں تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ شہری بن کر وہ آپ کو ووٹ بھی دیں گے, آپ کے لیے آواز بھی اٹھائیں گے اور آپ کا ساتھ بھی دیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے جی, بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دوں کہ کبھی کبھار سمبولیکلی جیسے کچھ سال پہلے, چند سال پہلے نیشنل اسمبلی کی ایک پروسیڈنگ بچوں نے کی, ایک سمبولک ایونٹ تھا, اور اس کے اندر اگر آپ بچوں کی تقاریر سنیں تو آپ کو لگے گا کہ وہ ہمارے بے شمار جو اراکین ایڈلٹ وہاں پر بیٹھتے ہیں ان کی نسبت زیادہ میچور ڈسکشنز تھیں, زیادہ میچور آواز تھی جو کہ بچے وہاں پر جو اس ایوان کو استعمال کرتے ہوئے اس ایونٹ کے اندر ان بچوں نے جو ہے وہ پیش کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کو گروم کرنے کے لیے اس طرح کی جو یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ چلڈرن پارلیمنٹس, اسکول کونسلز, چلڈرن فورمز, چائلڈ پروٹیکشن فورمز, اسکولوں کی سطح پہ, کمیونٹی کی سطح پہ, کالجز کی سطح پر اگر اسٹیبلش کیے جائیں گے, اونرشپ دی جائے, تو ان کو اونرشپ دی جائے, ان کو ریلائز کروایا جائے کہ یس یو آر پارٹ آف دی گورننس سسٹم. اچھا, اور یہ بچوں کا بنیادی حق بھی ہے انڈر آرٹیکل 12 آف دا UNCRC. بچوں کا حق ہے کہ ان کے خیالات کا احترام کیا جائے, ان کے خیالات کو سنا جائے, اور ان کے خیالات کو سننے کے لیے ایسا کنڈوسیو انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے جس میں بچے جو ہیں وہ اپنی رائے کا برملا اظہار کر سکیں اور پھر بڑے بچوں کے ان خیالات پر مبنی پروگرامنگ کریں. سب سے پہلے بچوں کی جو رائے ہوتی ہے وہ تو سنب کی جاتی ہے ہماری فیملی کے اندر. جی بالکل ایسا ہی ہے. اگر فیملی ہی وہ نہیں سنتی تو ہم کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ XYZ بھی سنے گا. بالکل. اسے آگے چلتے ہیں. سر آپ نے لاہور پولیس کی ٹریننگ کی, جی کیا آپ کے پاس ابھی کوئی ڈیٹا آیا ہے ایسا جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکیں کہ چائلڈ ابیوز کے کیسز میں تفتیش میں کوئی اضافہ ہوا ہے, بہتری آئی ہے؟ ہاں بالکل جی. اچھا, یہ جو پولیس افیشلز کی ٹریننگ ہے یہ ریسنٹلی بھی ہم نے کی چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو کے ساتھ مل کے. اچھا, اس ٹریننگز کا بنیادی طور پر مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب ہمارے یہاں لیگل فریم ورک بھی بڑی تیزی کے ساتھ اپڈیٹ ہو رہا ہوتا ہے. خاص طور پر پاکستان پینل کوڈ کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں, کچھ جو اسپیشل لاز ہوتے ہیں صوبوں کے اندر بچوں کو ڈیل کرنے والے, ان کے اندر جو ہے وہ تبدیلیاں جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم آ رہی ہوتی ہیں. تو ہم نے اپنے کام کے نتیجے میں اس بات کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ جو تھانے کی سطح پر بیٹھا ہوا محرر ہے, جو تھانے کی سطح پر بیٹھے ہوئے تفتیشی افسران ہیں, جو تھانے کی سطح پر بیٹھا ہوا پولیس انچارج ہے, ان تک بعض دفعہ بروقت یہ انفارمیشن نہیں پہنچ پاتی. نمبر 1. نمبر 2, پولیس کا کام چونکہ شروع ہوتا ہے کسی بھی وقوعے کی اکرنس کے بعد, اور پولیس جیسے آپ نے کہا انسیڈنٹ کے بعد وہ اگر فرض کرے چائلڈ ابیوز کے واقعات کی تفتیش کر رہی ہے, اور اس تفتیش کے دوران میں جو ہے وہ تفتیشی افسر جو ہے وہ اس کو اگر یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ مجھے کسی ماہر نفسیات کی سپورٹ ہونی چاہیے, میں ایک پولیس افسر تو ضرور ہوں, تفتیشی افسر تو ضرور ہوں, لیکن اس بچے یا بچی کے ساتھ بات کرنے کے لیے مجھے کسی ایک خاص ایسے ٹیکنیکل ایکسپرٹ کی ضرورت ہے جو کہ ماہر نفسیات ہو, کاؤنسلر کی ضرورت ہو, تو اس کو وہ سپورٹ کہاں سے ملے گی. تو ہمارا بنیادی طور پر ان ٹریننگ پروگرامز کو کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک تو جو اپڈیٹڈ لیگل فریم ورک ہے اس کے حوالے سے پولیس افسران تک ان کی معلومات پہنچے, اور تھانے کی سطح پہ. نمبر 1. نمبر 2 کہ اداروں کے درمیان جو حکومت کے اپنے محکمہ جات ہیں ان کے درمیان کوارڈینیشن کو امپروو کروایا جائے. جیسے یہ جو ریسنٹ ہماری ٹریننگ تھی اس کے اندر ہم نے کوشش کی کہ پولیس کو یہ پتا چلے کہ چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو کا مینڈیٹ کیا ہے, اس کا دائرہ اختیار کیا ہے, کن صورتوں میں دونوں اتھارٹیز پولیس اور چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو ایک دوسرے کے ساتھ کولیبوریٹ کر سکتے ہیں. خاص طور پہ جب یہ چائلڈ پروٹیکشن کا ایشو آتا ہے, چائلڈ پروٹیکشن کن صورتوں میں پولیس کو ایکسیس کرے گا, پولیس کن صورتوں میں ان سے مدد جو ہے وہ سیکھ کر سکتی ہے. تو مقصد اس کا یہی ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر پولیس کی جو ایفیشنسی ہے اس کو امپروو کیا جائے تاکہ پولیس زیادہ روبسٹ انداز میں, زیادہ سینسٹیو انداز میں, زیادہ وکٹم سینٹرک اپروچ کے تحت, ایک ٹراما انفارمڈ اپروچ کے تحت جو ہے وہ اپنے اس تفتیشی عمل کو آگے بڑھا سکے. بچوں کی, بچیوں کی ڈگنیٹی کا احساس جو ہے وہ کیا جائے, ان کی جو سیلف رسپیکٹ ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پورے کا پورا جو انویسٹیگیشن پروسیس ہے اس کو ود ان ڈیو ٹائم فریم جو ہے وہ کمپلیٹ کیا جائے, چلان بر وقت سبمٹ کیے جائیں تاکہ عدالتیں جو ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ ملزمان کو جو ہے وہ قانون کے مطابق جو ہے وہ سزائے ایوارڈ کر رہے ہیں. آپ نے بات کی ملزمان کی. چائلڈ ابیوز میں یا بچوں کے ساتھ زیادتی میں جو ملزم ہوتا ہے اکثر یا تو بااثر ہوتا ہے یا بچ نکلتا ہے, کیا قانون برابر ہے سب کے لیے؟ اچھا, اس سے بھی امپورٹنٹ مصطفیٰ صاحب میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ زیادہ تر جو واقعات رپورٹ ہوتے ہیں بچوں پر جنسی زیادتی کے,
सवाल सबसे पहला ये है कि वो करने वाले कौन होते हैं। हाँ जी, तो वो जो करने वाले हैं ज्यादा बड़ी तादाद में, यानी आप समझ लें कि मोर देन 90%, ये रफ सा आइडिया, वो ऐसे अफराद होते हैं जो बच्चों से जान पहचान रखने वाले लोग होते हैं, बच्चों से जिनकी शनासाई होती है, यानी बच्चे उनसे वाकिफ वो होते हैं। फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, वो फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, वो टीचर्स भी हो सकते हैं, वो कारी साहब भी हो सकते हैं, वो मोहल्लेदार भी हो सकते हैं, वो नेबर भी हो सकता है, वो रिश्तेदार भी हो सकता है, वो कजन भी हो सकता है, वो कोई भी और ऐसा फर्द हो सकता है, वो कोई डॉक्टर भी हो सकता है। फेमिलियर होते हैं बच्चों के साथ, ज्यादातर केसेस में वो बच्चों के साथ फेमिलियर होते हैं, सही, जिनको हम कहते हैं ये शनासाई रखने वाले अफराद हैं। सही। तो अच्छा, अब वो ये एक सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया भी है, क्योंकि आमतौर पर बच्चों की जब वालिदैन ग्रूमिंग कर रहे होते हैं, ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो हम शायद बच्चों को सिर्फ इस बात की तरबियत दे रहे होते हैं कि अजनबियों से बचना है। हाँ जी, लेकिन जो रिपोर्टेड इंसिडेंट्स हैं उनका तज्जिया इस बात की निशानदेही करता है कि अजनबी भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा बड़ी तादाद में शनासाई रखने वाले हैं। तो ये पूरी की पूरी जो एविडेंस की बुनियाद पर जो फाइंडिंग्स हैं वो इस बात का तकाजा करती हैं कि बच्चों की जो ट्रेनिंग की जा रही हो, जब बच्चे बड़े हो रहे हैं, वालिदैन उनको एजुकेट कर रहे हैं, तो वालिदैन बच्चों को इस तरह से गाइड करें कि बच्चा किसी भी बड़े की अगर किसी बात से अनकंफर्टेबल होता है, किसी भी बड़े की किसी हरकत की वजह से अनकंफर्टेबल होता है, किसी भी बड़े की बात अगर उसको कोई नागवार गुजरती है, कोई जेस्चर नागवार गुजरता है, तो इमीडिएटली बच्चा जो है वो अपने वालिदैन के साथ इस मौजू पर बात करे। अच्छा, दूसरा आपने कहा कि वो बासर होते हैं या वो बच निकलते हैं, तो ये बिल्कुल आपकी बात इस हद तक ठीक है कि बहुत सारे केसेस जो हैं उनके अंदर अनफॉर्चुनेटली कॉम्प्रोमाइजेस हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज मैं बताता हूं, फैमिली के अंदर भी बात दबा ली जाती है, ये बात दबा दी जाती है, क्योंकि अभी भी मैं जो बात कर रहा हूँ कि जो वाकयात पुलिस में रिपोर्ट होते हैं, ये सिर्फ वो वाकयात हैं जो रिपोर्ट होते हैं। हम इसको ऐसा नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में या पंजाब में बच्चों पर जिनसी तशद्दुद की दुरुस्त सूरत हाल है। हाँ, ये सिर्फ वो केस है जो रिपोर्ट होते हैं, पुलिस तक पहुंच गया या मीडिया तक पहुंच गया, मीडिया में भी रिपोर्ट हो गए, पुलिस में भी रिपोर्ट हो गए, और बाज़ दफा ऐसा ही होता है कि पहले पुलिस में रिपोर्ट होता है, फिर वहां से इत्तला जो है वो मीडिया पर्सनल को मिलती है। हाँ जी, बहुत सारे ऐसे केसेस है जिनको फैमिली की लेवल पर ही दबा दिया जाता है। एक जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ सोशल कॉन्सेप्ट है कि यार इस बच्चे या बच्ची का मुस्तकबिल खराब हो जाएगा अगर ये बात जो है वो बाहर निकली, इस बच्चे के साथ जिंदगी भर ये स्टिग्मा के तौर पर बात चलेगी, इसके साथ एसोसिएट होकर ये बात चलेगी जो इस बच्चे के लिए और बच्ची के लिए जिंदगी भर इसको ट्रॉमा जो है वो करती रहेगी, इसके लिए जिंदगी भर जो है वो एक साइकोलॉजिकल तशद्दुद का बाइस बनती रहेगी, इसको जो है वो बिल्कुल हाईलाइट हो जाएगा ये बच्चा या बच्ची। अच्छा, तो ये गलत। दूसरा जो है कि बावजूद इसके कि कानून के मुताबिक ये जितने भी बच्चों के खिलाफ होने वाले जिनसी जराइम है ये नाकाबिले राजीनामा है, ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, यानी इनके अंदर सुलह नहीं हो सकती है, माफ इंडिविजुअल ये पनिशेबल है, इसके अंदर सजा देनी है, और कोर्ट का ये इख्तियार है कि वो हकायक और वाकयात को देखते हुए जुर्म की नौयत के मुताबिक जो है वो मुल्जिम को जो है वो सजा अवॉर्ड करे। लेकिन उसके बावजूद जो है वो फैमिलीज आउट ऑफ कोर्ट बैठकर इसके ऊपर सेटलमेंट कर लेती हैं इस तरह के हीनियस केसेस के अंदर, जिसकी वजह से अदालतों में जब वो फिर केसेस कमजोर अंदाज में जाते हैं, उनके अंदर फिर वीकनेसेस क्रिएट हो जाती हैं, उनके अंदर डाउट्स क्रिएट कर दिए जाते हैं, तो फिर अदालतों के पास जो है वो कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। अच्छा, इसके अंदर मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि इसके अंदर हम अदालतों को किसी तौर पर भी अकाउंटेबल नहीं कर सकते। बेशुमार ऐसे केसेस जो मैंने देखे हैं अपनी पेशा वराना जिंदगी में, ऐसे किया जाता है। वो केस जब उनके सामने पोर्ट्रेई कमजोरी के साथ किया जाएगा तो अदालतों के पास क्या ऑप्शन होगा, क्योंकि अदालतों ने फैसला करना है एविडेंसेस की बुनियाद पर, आपकी केस फाइल्स की बुनियाद पर, आपके आर्गुमेंट्स की बुनियाद पर, गवाहान की बुनियाद पर। लेकिन जब वही फैब्रिकेटेड हो जाएंगी, जब उन्हीं के अंदर डाउट्स क्रिएट हो जाएंगे, तो फिर डेफिनेटली अदालतें जो है वो उन केसेस में उन मुल्जिमान को रिलीफ देंगी, जो कि कानून के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त फैसला होगा। मैं जैसे गुजारिश कर रहा था कि मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं कि जहां पर प्रोसिक्यूशन स्ट्रांग थी, जहां पर इन्वेस्टिगेशन परफेक्ट थी, जहां पर कोई लकूना नहीं था, और अदालतों से सीवियर सजाएं हुई हैं जिनसी तशद्दुद के मुल्जिमान को। अदालतें जो हैं वो इटसेल्फ हमने जो देखा है कि किसी तरह की बिल्कुल भी लचक का मुजाहरा नहीं करती, किसी तरह का भी कोई इस तरह की फेवर किसी मुल्जिम के लिए क्रिएट नहीं होती है। अगर कोई इस तरह का सुकम नजर आ रहा होता है तो वो बुनियादी तौर पर उन्हीं डॉक्यूमेंट या तो इन्वेस्टिगेशन में आएगा या प्रोसिक्यूशन में आएगा या उन गवाहों के ऊपर आ रहा होगा, जिसकी बुनियाद के ऊपर फिर अदालतों को जो है वो फैसले लेने होते हैं। तो ये बड़ी, तो हमें लगता है उसमें यही है कि फिर लोग जो है वो बरी हो जाते हैं, लोग छूट जाते हैं। तो असल में पीछे जो मुहर्रिकात होते हैं वो ये फैमिली ही डिटरमिन करती है, उस बच्चे की जो फैमिली है वही इस बात का फैसला करती है कि उन्होंने उस केस को कितने मौसर अंदाज के अंदर आगे लेके चलना। सर, आपने बात की फैमिली की, अब ये फैमिली का काम है कि उस बच्चे को एक तो कॉन्फिडेंस दे, गुड टच बैड टच की उसको शनासाई दे, सेक्सुअल, हम इसको और साइड पे ले जाते हैं, जो बेसिक सेक्सुअल एजुकेशन है वो होनी चाहिए सोसाइटी में। लेकिन हमारी जो फैमिलीज हैं, हमारा जो घराने हैं, ये इसको अवॉइड करते हैं। इसके पीछे क्या
بالکل. اچھا ایک تو دیکھیے کہ میں نے عرض کروں کہ جب یہ قصور میں کچھ بچوں پر جنسی زیادتی کے واقعات ہوئے تو لاہور کے ایک بڑے جید عالم ہیں جو کہ اس وقت اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین بھی ہیں, انہوں نے اپنے مدرسے کے اندر اس موضوع کے اوپر مختلف ریلیجس لیڈرز کو انوالو کرتے ہوئے ایک بڑا مذاکرے کا اہتمام کیا. مجھے بھی وہاں پر جانے کا موقع ملا اور انہوں نے ایک بڑی اچھی ٹرم انٹروڈیوس کروائی. انہوں نے کہا کہ والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کو خود حفاظتی تعلیم دیں کہ بچوں نے اس طرح کی کسی مشکل صورتحال میں اپنی حفاظت کیسے کرنی. جیسے ہم نے کہا جس کو ہم گڈ ٹچ, بیڈ ٹچ اور سیکرٹ ٹچ, یہ 3 طرح کے ہم اس میں ٹچز کی جو ہے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اچھا والدین کی کیوں؟ کیونکہ والدین ہی وہ واحد ایسی شخصیت ہے جو بچے کو پیور انفارمیشن اس انٹینٹ کے ساتھ دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ بچے کا بہترین مفاد چاہتے ہیں. اچھا پھر دوسرے لیول کے اوپر یہ اساتذہ کرام کا رول بنتا ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے, ہمارا جو تعلیمی نظام ہے, وہ کس طرح سے بچے کی پروٹیکشن کو جو ہے وہ اسیس کر رہا ہے اور ایڈریس کر رہا ہے. اساتذہ جن کو ہم روحانی ماں باپ کا درجہ بھی دیتے ہیں, ان کی بھی بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ بچہ اپنے دن کا ایک بڑا حصہ اپنے استاد کے ساتھ گزارتا ہے. تو اب ہمارے ہاں تو زیادہ تر کیسز کے اندر بہت ہی جینڈر فرینڈلی نظام تعلیم ہے کہ بچیوں کے اسکول میں خواتین ٹیچرز ہوتی ہیں, بچوں کے اسکول میں مرد ٹیچرز ہوتے ہیں. تو بہت ہی کمفرٹیبل انداز میں اچھا بچوں کو گائیڈ کرنے کا, ایجوکیٹ کرنے کا ایک مکمل طریقہ کار ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بچے کو ایج اپروپریٹ انفارمیشن اس کا تقاضا ہے. جتنی بچے کی عمر ہے اس حساب سے اس کی ڈیولپمنٹ کے تناظر میں اس کو انفارمیشن دی جائیں. اور مثلا جیسے بچے بڑے ہو گئے ہیں, اگر فرض کریں ایک بچہ 8ویں 9ویں کلاس میں ہے تو اس کو شاید اب گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کی بجائے آپ آن لائن سیفٹی کے بارے میں زیادہ بتائیں گے, کیونکہ اس ایج میں بچوں کی جب بچے ایڈولسنٹ ایج بریکٹ میں داخل ہو جاتے ہیں تو ان کا جو انٹریکشن ہے وہ ریئل ورلڈ کی بجائے شاید آن لائن ورلڈ کے اندر زیادہ ہوتا ہے. وہاں پر بچوں کو بہت سارے خطرات لاحق ہوتے ہیں. تو جہاں پر پرائمری کی سطح تک ہم بچوں کو گڈ ٹچ, بیڈ ٹچ, سیکرٹ ٹچ کے بارے میں گائیڈ کر رہے تھے, جو ہی بچے اگلی جماعتوں میں گئے, ان کی عمریں بڑھی تو ضرورت بڑھ گئی کہ بچوں کو جو ہے ان کی جسم میں آنے والی تبدیلیوں کے حوالے سے گائیڈ کیا جائے, جو کہ بالکل قدرتی تبدیلیاں ہیں. اور یہ والدین کی ذمہ داری بھی ہے, یہ اساتذہ کرام کی ذمہ داری بھی ہے, یہ والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اس موضوع پر بات کرے, یہ والدہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اس موضوع کے اوپر بات کرے, یہ استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شاگرد کے ساتھ, یہ معلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زیر تعلیم بچی کے ساتھ جو ہے وہ ان موضوعات کے اوپر جو ہے وہ بات کرے. بات کیوں نہیں جاتی؟ اچھا اگین یہ ہے کہ جب ہم ہمارے ٹیبوز ہیں, ہمارے سوشل ٹیبوز ہیں, ہمارے سوشل ٹیبوز ایسے ہیں کہ جہاں پر ایک ایسا خاموشی کا کلچر کریٹ کر دیا گیا ہے بچوں کے تحفظ کے حوالے سے بات کرنے کو کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایسے ہی بات کرنا خدا نخواستہ کوئی بے حیائی ہے. حالانکہ ہم اپنی جو خاص طور پر کلچرل ویلیوز ہیں, ہم جو اپنی ایک ٹریڈیشنل ویلیوز ہیں, اس فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے بچوں کے ساتھ بہت عمدہ طریقے سے ان کی پروٹیکشن کے اوپر بات کر سکتے ہیں. مثلا میں چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ آپ نے بچے کو یہ بتانا کہ اگر کوئی اجنبی آپ کو کوئی چیز دے مفت میں, اس سے نہیں لینی چاہیے, کیا یہ غلط ہے؟ کیا آپ نے بچے کو یہ بتانا کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے اور آپ کی اس غلطی کی وجہ سے کوئی آپ کو بلیک میل کرے اور آپ سے کوئی غلط کام کرنے کو کہے تو کیا ایسا بتانا کوئی غلط بات ہے؟ کیا آپ نے بچے کو اس بات کی تعلیم دینا کہ اگر آپ کو کوئی غیر مناسب ٹچ کرنے کی کوشش کرے, بیڈ ٹچ, سیکرٹ ٹچ, تو آپ نے فوری طور پر اپنے والدین کو بتانا ہے تاکہ والدین پہلے مرحلے پر ہی اس کو جو ہے وہ میٹیگیٹ کرنے کی کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی جو ہے وہ ڈیولپ کر سکے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہمارے بچوں کی بنیادی ضرورت ہیں. بچوں کو ان چیزوں کے بارے میں کون گائیڈ کرے گا, کون بتائے گا کہ درست کیا ہے, غلط کیا ہے؟ ہم اپنے بچے کو جب یہ تربیت دیتے ہیں کہ سچ بولنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی تربیت کر رہے ہیں. ہم جب اپنے بچے کو یہ بتاتے ہیں کہ بڑوں کی عزت کرنی ہے, بڑوں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی, استاد کا ادب کرنا ہے, استاد کے ساتھ ناشائستہ رویہ نہیں رکھنا, ہم جب اپنے بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ کسی بھی طرح کے کسی غیر اخلاقی ایکٹیویٹی کا حصہ نہیں بننا, تو یہ ہم اپنے جب بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اسی کا پارٹ ہے, یہ اسی طرح کی ایک لائف سکل ہے جو ہم اپنے بچے کو دے رہے ہیں. جب ہم پہلے دن سے شروع دنوں سے اپنے بچوں کی تربیت ان خطوط پر کریں گے تو پھر بچے ان وارننگ سائنز کو جلدی سمجھنا شروع کر دیں گے, اور اگر وہ کسی مشکل میں ہوں گے تو وہ فوری طور پر اپنے ٹیچر کے ساتھ, اپنے والدین کے ساتھ یا کسی اور ایسے ٹرسٹ ورتھی فرد کے ساتھ بات کریں گے جس کے ساتھ وہ کمفرٹیبل ہو کر ان موضوعات کو یہ بھی اس ایجوکیشن کا حصہ ہی بنا دینا. یہ بالکل ایک نارمل طرح سے اسکول کے تعلیمی نصاب کا اس کو حصہ بنانا چاہیے. اس کو بالکل کوئی ایلین ایجوکیشن کی طرح ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے. That must be part of the school کا جو مینڈیٹری کریکولم ہے. جب مینڈیٹری اس لیے کہ جب وہ لازمی کتاب کے اندر شامل ہوگا تو استاد پڑھانے کے لیے ذمہ دار ہوگا, بچہ پڑھنے کے لیے ذمہ دار ہوگا, اس کا باقاعدہ کوئی نہ کوئی ایگزام کے اندر سوال آئے گا. سو آپ کی وہ ساری کی ساری تعلیم ایک انسٹیٹیوشنلائز وے کے اندر جو ہے وہ ٹرانسلیٹ ہو جائے گی.
تو پھر اس کے اوپر شاید اساتذہ کرام کی ٹریننگز بھی محکمہ تعلیم کروائے گا، دیگر اپنے پارٹنرز کے ساتھ مل کر استادوں کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہوگی، اور اس معاملے کے اوپر زیادہ بہتر ہم آہنگی بھی پیدا ہوگی اور اویئرنیس بھی کریٹ ہوگی۔ خاموشی کا کلچر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابیوزرز کو فائدہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ابیوزرز کو ایسا جواز فراہم کرتا ہے کہ وہ اس خاموشی کے اس انوائرمنٹ کے اندر زیادہ سیفلی آپریٹ کر پاتے ہیں، کیونکہ ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس ایشو کے اوپر بات نہیں کی جائے گی، اس ایشو کو جو ہے وہ عزت غیرت کے ساتھ ایسے لنک کر دیا جائے کہ لوگ اس کے اوپر بلا جھجک بات کرنا جو ہے اس سے ہیزیٹیٹ کریں، لوگ اس کے اوپر کھل کر بات نہ کریں۔ تو یہ جو خاموشی کا کلچر ہے یہ بچوں کی بجائے ابیوزرز کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اور فائدہ دیتا ہے۔ مبارک صاحب، مختصر جائزہ لیتے ہیں کم عمری شادی کا، جی، یہ آج کل زیر بحث بھی ہے، کیا معاشرتی اور مذہبی پریشر جو ہے قوانین پر غالب آ رہا ہے اس حوالے سے؟ اچھا، ایک تو میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھوں کہ تھوڑا سا اس ایشو کو ایک بڑے ہی سماجی لینس میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، خاص طور پر جب بچیوں کی شادی کی بات ہوتی ہے تو امیڈیٹلی یہ بات جو ہے وہ بالخصوص بچیوں کی شادی پہ آتی ہے، چونکہ بڑا جو چیلنج آ رہا ہوتا ہے وہ زیادہ تر واقعات میں یہ دیکھا گیا، زیادہ تر واقعات میں دیر آر سرٹن واقعات جہاں پر بچہ یعنی لڑکا بھی 18 سال کی عمر سے کم ہے اور اس کی شادی ہو گئی، لیکن زیادہ تر واقعات میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ بچیاں، لڑکیاں جو ہیں وہ کم عمری کی شادی کا جو ہے وہ شکار ہو رہی ہوتی ہے۔ اپنے سماجی اینگل کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ایک 14 سال کی، 13 سال کی، 12 سال کی بچی جس کے ساتھ ایک فرد کی شادی ہو رہی ہے، اس بچی کے ساتھ ہمارے سماجی سسٹم کے اندر بہت ساری سماجی توقعات بھی، ان کی بھی شادی ہوتی ہے۔ اس بچی سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ بہترین بیوی ثابت ہو، وہ ایک اچھی بہو ثابت ہو، وہ ایک اچھی چچی، وہ ایک اچھی دیورانی، وہ ایک اچھی نند جو ہے وہ ثابت ہو، وہ پورے کا پورا ایک فیملی یونٹ کو لے کر چلے۔ تو ہم حقیقت پسندانہ طور پر یہ دیکھیں، اپنے آپ سے سوال کر کے، اس کو دل پہ ہاتھ رکھ کے، کہ کیا ایک 12-13 سال کی بچی ان تمام سماجی ذمہ داریوں سے احسن انداز میں عہدہ برا ہو سکتی ہے؟ جواب یقینی طور پر آئے گا کہ نہیں۔ اچھا، پھر نتیجتاً کیا ہوگا کہ جب کم عمری میں بچی کی شادی ہوگی اور اس سے جو جڑی ہوئی سماجی توقعات ہیں جب وہ پوری نہیں ہوں گی تو ڈومیسٹک وائلنس جو ہے وہ جنم لے گا، گھروں کے اندر تشدد جنم لے گا۔ وہ شادی جو کہ اس گھر کو ایک خوشی کا گہوارہ بنانے کے لیے کی گئی تھی، وہ ایک جہنم کا ماحول وہاں پر کریٹ کر دے گی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ بنیادی طور پر جو سماجی امپلیکیشنز ہیں اس شادی کی وہ بڑی سیویئر ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ کیا ایک 12-13 سال کی بچی، 14 سال کی بچی جب ریپروڈکشن کے پروسیس سے گزرے گی، جب وہ ایک نئی زندگی کو، وجود کو دنیا میں لانے کا سبب بن رہی ہوگی، تو کیا وہ فزیولوجیکلی، وہ میڈیکلی اتنی کیپیبل ہوگی، وہ سائیکولوجیکلی طور، ایموشنلی کیا وہ ریڈی ہوگی؟ کہ ابھی تو خود وہ ڈیولپ ہو رہی ہے، وہ گروم ہو رہی ہے، اور اگر اس کے اندر ایک اور ننھی زندگی پرورش پانا شروع ہو گئی ہے تو کیا وہ مستقبل میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک صحت مند ماں اور صحت مند بچے کا جو کانسیپٹ ہے، کیا اس کو ہم امپلیمنٹ کروا پائیں گے؟ بے شمار جو میڈیکل ایویڈنسز ہیں کہ خواتین جو کہ کم عمری میں ماں بننے کے عمل سے گزرتی ہیں، ان کے دوران زچگی شرح اموات کے جو امکانات ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، اور ایسی ماؤں سے جو پیدا ہونے والے بچے ہوتے ہیں وہ عام طور پر بہت ہی کمزور، ویک ہوتے ہیں، چونکہ ان کو وہ اس طرح کی نیوٹریشن، اس طرح کی سپورٹ نہیں مل پا رہی ہوتی جو ان کی اپنی زندگی کا تقاضا جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں پر جو ہے وہ یہ ہماری جو ہیلتھ امپلیکیشنز ہیں وہ بھی اس پورے پروسیس کے اندر آ رہی ہوتی ہیں۔ اب تیسرا جو اینگل ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ بچیوں کا تو حق تھا آئین پاکستان کے تحت کہ وہ اسکول جائیں، تو وہ چلی گئی شادی کے بندھن میں، تو کیا ان کا وہ آئینی حق غصب نہیں ہو گیا؟ کیا وہ اپنے آئینی اور قانونی حق سے محروم نہیں ہو گئی؟ تو یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ سروائیول، ڈیولپمنٹ اور آئینی حقوق کی یہ پوری کی پوری بحث ہے، جس کے پورے تناظر کے اندر جو ہے وہ اس ڈسکشن کو جو ہے وہ دیکھا جانا چاہیے۔ اچھا، ایک اور اینگل بھی ہے لڑکے کے لیے بھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دیکھیے کہ کیا وہ، اگر آپ اس کی ایک 16 سال کی یا 17 سال کی عمر میں شادی کر رہے ہیں تو کیا دیٹ بوائے از کیپیبل انف کہ وہ اپنی جو خانگی نجی ذمہ داریاں ہیں، وہ معاشرتی ذمہ داریاں ہیں، وہ اس کو احسن انداز میں پورا کرنے کے قابل ہوگا؟ دیکھیے، شادی کا مقصد جو ہے وہ بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ دو افراد کی جب شادی ہوتی ہے تو وہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں خوشیوں کے ساتھ۔ بچیوں کو تو ہم بارٹر کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ بعض دفعہ تو یہ ہے کہ اس طرح کی جو شادیاں ہیں وہ وٹا سٹا کے طور پر ہو رہی ہوتی ہیں، بعض دفعہ اور جو ہارمفل پریکٹسز ہیں، خدا نہ خواستہ کئی ایسے کیسز دیکھیں، کہیں ونی ہے، کہیں سوارا ہے، کہیں پر اور کوئی اس طرح کی ٹریڈیشنل پریکٹس ہے، اس کے اندر وہ بچیاں اس طرح سے جو ہے وہ جاری ہوتی ہیں، ان کو جو ہے وہ قتلوں کی، یعنی بندوں کی، مردوں کی دشمنیوں کی سیٹلمنٹ کے لیے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ایک ٹول جو ہے وہ بنایا جا رہا ہوتا ہے۔
تو اس کانٹیکسٹ کے اندر جو ہے وہ ابھی تک جو پنجاب کے اندر ایک ڈیبیٹ تھی کہ لڑکیوں کے لیے شادی کی قانونی عمر کچھ دن پہلے تک 16 سال تھی اور لڑکوں کے لیے 18 سال، لیکن ابھی ریسنٹلی پنجاب کے اندر ایک آرڈیننس کا اجرا ہوا ہے، دی پنجاب چائلڈ میرج ریسٹرینٹ آرڈیننس 2026، جس کے تحت یہ جو توافت تھی، ڈفرنس تھا لڑکے اور لڑکی کی عمر کے مابین، اس کو ختم کر کے دونوں کے لیے جو ہے وہ جو قانونی عمر ہے شادی کی وہ 18 سال مقرر کی گئی ہے، اور یہ اب الائن بھی ہو گئی ہے آئین پاکستان کی شک 25 کے تحت، جو کہ شہریوں کے لیے مساوی سلوک کی بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جنس کی بنیاد پر جو ہے وہ کسی بھی شہری کے ساتھ کوئی تفریقی رویہ نہیں رکھا جائے گا۔ ایک اچھی بات جو ہے کہ جب تک ہو سکتا ہے آپ کا یہ پروگرام آن ایئر ہو، پنجاب اسمبلی اس کو مکمل قانون کے طور پر پاس کر چکی ہوگی، چونکہ چند دن میں یہ قانون جو آرڈیننس ہے یہ پنجاب اسمبلی میں اس کو متعارف کروایا جا رہا ہے، تاکہ اس کو باقاعدہ قانون کی شکل دے کے باقاعدہ اس کو ایک ایکٹ کے طور پر جو ہے وہ نافذ العمل کر دیا جائے۔ اس قانون کے اندر اب سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوگی کہ جو نکاح رجسٹرار ہے اس کی پابندی ہوگی اس پر کہ وہ کوئی بھی ایسی شادی رجسٹر نہیں کرے گا جو اس کے اندر جو ہے وہ بچے یا بچی کی عمر 18 سال سے کم ہوگی۔ ہم نے اس پر یہ تجویز دی ہے کہ صرف نکاح رجسٹرار نہیں بلکہ نکاح خواں کے اوپر بھی قانونی پابندی عائد کی جائے کہ نکاح پڑھائے گا بھی نہیں کوئی، کہ جس کی اس کیس میں کہ جہاں پر بچے یا بچی کی عمر 18 سال سے کم ہوگی، اور نکاح خواں بھی پابند ہوگا کہ وہ جو لیگل ڈاکومنٹیشن ہے وہ CNIC ہو سکتا ہے، وہ نادرہ کا جاری کردہ B فارم ہو سکتا ہے، یا کوئی اور ایسی مستند ڈاکومنٹ جس کی بنیاد پر ان عمروں کا تعین کیا جائے۔ وہ نکاح خواں کی بھی ذمہ داری ہوگی کہ پہلے اس کو انشور کرے گا۔ پھر اسی طرح سے جو ہے وہ نکاح خواں کی، لوکل گورنمنٹ ریپرزینٹیٹیو کی، نکاح رجسٹرار کی لیگل ذمہ داری کریٹ کی جائے کہ اگر ان کے نالج میں یہ آتا ہے کہ کہیں پر کوئی کم عمری کی شادی ہو رہی ہے تو وہ مینڈیٹری رپورٹ کریں ٹو دا لا انفورسمنٹ ایجنسی۔ ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ اس جرم کو جو ہے وہ اب کاگنیزیبل آفینس بنایا گیا، یعنی پولیس فوراً اطلاع ملنے کے بعد اس میں انٹروین کرے گی اور اس کو جو ہے وہ قابل گرفت جرم جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے جو ہے وہ اس بات کو جرم بنا دیا گیا ہے کہ اگر فرض کریں اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ لڑکیوں کے لیے شادی کی قانونی عمر 16 سال ہے، اگر کوئی پنجاب سے کسی بچی کو یا بچے کو لے کر خیبر پختونخوا جاتا ہے شادی کرنے کے لیے تو اس کو چائلڈ ٹریفکنگ کنسیڈر کیا جائے گا۔ اچھا، اسی طرح سے اگر 18 سال کی شادی کسی جگہ پر ایسی ہوتی ہے اور وہاں پر اس شادی کے نتیجے میں اگر ایک فرد جو بڑا ہے وہ بچے کے ساتھ جو ازواجی تعلقات ہے وہ قائم کرتا ہے تو اس کو بھی چائلڈ ابیوز جو ہے وہ تصور کیا جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ان اے وے دس از اے گڈ لا، اس کے اندر بھی کچھ امپروومنٹ کی گنجائش ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ جب یہ پنجاب اسمبلی میں باقاعدہ متعارف ہوگا قانون تو اس کو بھی دیکھا جائے گا اور اس کو بہتر کر لیا جائے گا۔ میں دوسرا یہ سمجھتا ہوں کہ لا کا آ جانا ہی صرف ضمانت نہیں ہوگا، ہم پہلے سے بات کر رہے تھے کہ چائلڈ میرجز رک جائیں گی۔ لا ایک قدم ہے، لا ایک خاص اینگل ہے، معاشرے کے اندر ایک بگاڑ کو سیٹ گائیڈ لائنز ہیں۔ لا کے ذریعے حکومت نے یہ میسج دیا ہے، یہ پیغام دیا ہے کہ حکومت اب بچوں کی پروٹیکشن کے ایشوز کے اوپر کمپرومائز نہیں کرے گی۔ اب سوسائٹی کی بھی ذمہ داری ہے، سوسائٹی کے اندر جو ٹرینڈ سیٹ کرنے والے ہیں وہ انفلوئنسرز ہو سکتے ہیں، وہ ہمارے مذہبی علماء کرام ہیں، وہ ہمارے سوشیولوجسٹ ہیں، وہ ہمارے سوشل ورکرز ہیں، وہ ہماری سماجی تنظیمیں ہیں، وہ ہمارا میڈیا ہے۔ ان سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایک ایسا کلچر پیدا کریں کہ جس کے ذریعے لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ کیوں یہ ضروری ہے کہ 18 سال سے کم عمری میں بچوں کی شادیاں نہ ہوں۔ اگر 18 سال کی، دیکھیے ایک چھوٹی سی ایگزامپل بڑی دلچسپ ہے کہ اگر ازیوم کر لیں کہ ہم اس طبقے کی جو یہ سمجھتا ہے کہ نہیں بچیوں کی جلد از جلد شادی کرتے ہیں، اچھا اگر لیٹ سے ایک بچی کی 12 سال کی عمر میں ازیوم کریں شادی کر دی گئی ہے، 13 سال کی عمر میں شادی کر دی گئی ہے، کہاں سے لائیں گے آپ خواتین نرسیں؟ کہاں سے لائیں گے آپ خواتین ٹیچرز؟ کہاں سے لائیں گے آپ خواتین ڈاکٹر؟ آپ نے ان کو انڈلج کر دیا ہے، آپ نے تو ان کو شادیوں میں لگا دیا ہے۔ کہاں سے لائیں گے آپ اور ایسی خواتین جو بیٹھ کر جو ہے وہ آپ کی خواتین کو سروسز فراہم کریں گی؟ کہاں سے لائیں گے آپ خواتین لیڈی ہیلتھ ورکرز؟ اگر ایک لمحے کے لیے اس طبقے کی بات مان لی جائے جو خواتین کی اور بچیوں کی جلدی شادیوں کا جو ہے وہ حامی ہے، تو بنیادی طور پر خواتین کسی بھی ملک میں، کسی بھی ملک کی معاشرے کی ترقی کے اندر برابر کی حصہ دار ہے۔ ہمیں انہیں اپنی ورک فورس کا حصہ بنانا ہے، ہمیں اپنی بچیوں کو، لڑکیوں کو، خواتین کو معاشی برڈن نہیں بنانا ہے، ہمیں ان کو اپنی معاشی سرگرمیوں کا حصہ بنانا ہے، ہمیں ان کو انڈیپینڈنٹ بنانا ہے، ہمیں ان کو ڈیپینڈنٹ نہیں بنانا ہے، ہمیں ان کو سکلز دینی ہے، ہمیں ان کو جو ہے وہ اپنی ورک فورس کا حصہ بنانا ہے تاکہ وہ پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے اندر، پاکستان کی معاشی گروتھ کے اندر سانجھے کی حصہ دار بن سکیں، برابری کی بنیاد کے اوپر ایک سٹیک ہولڈر کے طور پر وہ نظر آئیں، تاکہ پاکستان کو ایک جس کو ہم کہتے ہیں نا جینڈر انکلوسیو اور بالکل ایک بیلنس، ایک سلوگن ہوا کرتا تھا کہ کم تر ہے نہ حاوی ہے، عورت کا حق مساوی ہے، مرد اور عورت دونوں مساوی طور پر ملک کی تعمیر اور ترقی کے اندر حصہ دار۔ مبارک صاحب، آخری سوال آپ سے، یہ سوشل میڈیا کا دور، جناب آپ بھی سوشل میڈیا پر پابندی کے خلاف ہیں، لیکن بچوں کو آن لائن پریڈیٹر سے بچانے کے لیے کیا اقدامات کرنی چاہیے، اور کمپنیز کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے؟ سر ویری ٹرو جی، بالکل آپ نے درست کہا۔ پچھلے دنوں ہم نے اس کے اوپر ایک اسٹیٹمنٹ بھی جاری کی تھی
جب کچھ اس طرح کی ڈسکشن زیر بحث تھیں کہ بچوں کے لیے سوشل میڈیا کو بلینکٹ بین کر دیا جائے. ایک تو اس میں یہی تھا کہ ہمارا ایک خیال یہ تھا کہ نمبر ایک تو پاکستان چونکہ اگین بچوں کے حقوق کے عالمی معاہدہ کا پارٹی ہے اور اس میں بچوں کا ایک بڑا امپورٹنٹ حق ہے کہ بچوں کو یہ حق حاصل ہے کہ بچے بھی معلومات تک رسائی کریں. تو اگر آپ ایک بلینکٹ بین لگا دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ یہ سمجھتے ہوئے کہ بچے اس کے اوپر منفی سرگرمیوں کے اندر انوالو ہیں تو وہ بچے بھی اس کی زد میں آئیں گے جو سوشل میڈیا کو مثبت اور تعمیری کاموں کے لیے استعمال کر رہے ہیں. بچے یوٹیوبس کے ذریعے دیگر چینلز کے ذریعے بہت ساری چیزیں لرننگ اس سے لے رہے ہیں. بچے وہاں سے بہت سارے سبق لے رہے ہیں. بچے وہاں سے بہت ساری ٹیوٹر آن لائن ٹیوٹر وہ لے رہے ہیں. اچھا اسی طرح سے جو سوشل میڈیا ہے آپ کا فیس بک آپ کا انسٹاگرام اور آپ کی دیگر جو سوشل میڈیا اپلیکیشن ہے آپ کا واٹس ایپ یہ بچوں کے لیے ایک بہت بڑا سورس بھی ہے جس سے کے نتیجے میں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. آپ نے یہ دیکھا کہ کووڈ کے دوران خاص طور پر اس بات کا زیادہ احساس ہوا کہ جب بہت سارا جو ہمارا نظام تعلیم تھا وہ آن لائن موڈ پہ شفٹ ہو گیا تھا. ایون واٹس ایپ گروپ جو ہے وہ بہت بڑا تعلیم کا زلزلہ اور ذریعہ جو تھے وہ بن گئے تھے. اس بات کی اہمیت سے اور اس بات سے بالکل انکار نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بچوں کو بہت سارے خدشات بہت سارے چیلنجز درپیش ہیں آن لائن ہراسمنٹ کے آن لائن ایکسپلائٹیشن کے آن لائن بدسلوکی کے. لیکن اس کا قطعی طور پر مقصد یہ نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کو بلینکٹ بین کر دیا جائے بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ والدین کیئر گیور ٹیچر حکومتیں اس بات کی ذمہ داری کو زیادہ محسوس کریں کہ بچوں کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا کو ذمہ داری کے ساتھ رسپانسبلی اور اپنی حفاظتی اقدامات کو مد نظر رکھتے ہوئے استعمال کیسے کرنا ہے. اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر بچوں کو سوشل میڈیا کی جو پرائیویسی سیٹنگ ہیں جو ان کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے فیچرز ہیں اس کے بارے میں ایجوکیٹ کیا جائے آگاہ کیا جائے نہ کہ آپ اس کو بلینکٹ بین کر دیں. بلینکٹ بین کرنے کے نتیجے میں سب سے بڑے جو خطرات ہوں گے فرض کریں اگر آج ہم یہ کہتے ہیں کہ 16 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا کو بین کر دی جائے اور میں اگر ایک سوشل میڈیا کمپنی ہوں اور میں اس کو کمپلائنس کرتا ہوں تو میں آپ سے یہ توقع کروں گا اگر ایک بچے کے طور پر آپ آ رہے ہیں کہ جی مجھے آپ رجسٹر کریں اس پہ کیونکہ میری عمر 16 سال ہو چکی ہے تو لازمی طور پر میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اپنا برتھ سرٹیفکیٹ اپلوڈ کریں آپ نادرا کا جاری کردہ بی فارم یا وہ جو چائلڈ انڈر 18 والا آئی ڈی کارڈ ہے یا کوئی اور ایسی مستند دستاویز اپلوڈ کریں. ایسی دستاویزات سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنا بچوں کے لیے بہت سارے دیگر پرائیویسی بریچ کے رسکس کریٹ کر سکتی ہیں. ایسی صورتوں میں جب ہمارے ہاں ان کنٹری ڈیٹا پرائیویسی کے قوانین بھی موجود نہیں ہیں تو بچوں کی ہم جو جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ریئل ٹائم انفارمیشن جو ہے وہ اس کو پبلک ہو جائیں گی ہونے کے خدشات موجود ہیں ان کے لیک ہونے کے خدشات موجود ہیں جس سے بچوں کے لیے اور زیادہ چیلنجز اور امکانات جو ہیں وہ پیدا ہوں گے. بہترین حل یہی ہے کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن دی جائے. ٹیک کمپنیز کے ساتھ بات کی جائے ان کو یہ بتایا جائے کہ وہ بچوں کے لیے کوئی جیسے یوٹیوب کے اندر ایک ورژن ہے چائلڈ یوٹیوب کا جس کے اوپر صرف وہی کنٹینٹ ہوتا ہے جو کہ بچوں کے لیے اپروپریٹ ہوتا ہے. اس طرح کے کچھ دیگر اقدامات یعنی ان ٹیک کمپنیز کے ساتھ بات چیت کر کے نیگوشیٹ کر کے ان پلیٹ فارمز کی رسپانسبلٹیز کو انہینس کیا جا سکتا ہے. کچھ اس طرح کے بین کی بجائے سولوشن کی طرف اس کو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے اس کو کچھ سولوشن انٹروڈیوس کروائے جا سکتے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں تب ہوں گی جب ہم بات چیت کریں گے ڈائیلاگ کریں گے. اگر ہم نے فلیٹ بین کی بات کر دی تو پھر تو ہم نے پوری ڈیبیٹ ہی ختم کر دی. تو دوسرا یہ ہے کہ 2026 میں ٹیکنیکلی طور پر از اٹ پاسبل کہ ہم بچوں کے لیے سوشل میڈیا کو بین کر دیں؟ آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہم نے لیٹ سے ازیوم کر لیں کہ حکومتوں نے یہ فیصلہ کر لیا لیٹ سے ازیوم کر لیں کہ بچوں کے لیے بین کر دیا گیا تو کیا بچے پھر جو ان ریگولیٹڈ اور جو غیر قانونی طریقہ کار ہیں وی پی اینز کے استعمال کر رہے کہ دیگر غیر جو ان اتھورائزڈ ویب سائٹس ہیں ان کے ذریعے کیا ان سوشل میڈیا اپلیکیشنز کو پھر ایکسیس نہیں کر پائیں گے؟ جو چیز چھپائی جاتی ہے وہ زیادہ دیکھی جاتی ہے. اور اگر وہ پھر اس طریقے سے ان میڈیا پلیٹ فارمز کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو ایکسیس کریں گے تو بھی بچوں کے لیے خطرات ملٹیپل ٹائم بڑھ جائیں گے. پھر وہ کام چھپ کے ہو رہا ہوگا. پہلے تو آپ اس کو کہیں نہ کہیں پر ریگولیٹ کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, آپ اس کو مانیٹر کر سکتے ہیں. اس کے بعد وہ ان ریگولیٹڈ ہوگا جو اگین بچوں کے لیے زیادہ سیریس تھریٹس کریٹ کرے گا. تو یہ ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر ایک طرف جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں کہ بچوں کو ٹیکنالوجیکل سکلز کے ساتھ ہم آہنگ کیا جائے, ان کو زیادہ ٹیکنالوجی, کیونکہ اب ایرا جو چل رہا ہے وہ ٹیکنالوجیکل ایرا ہے. اس ٹیکنیکل ایرا کے اندر میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ دس از امپاسبل کہ آپ بچوں کے لیے ایسی جو چیزیں ہیں وہ اس طرح کی ڈسکشنز بھی جنریٹ کریں. ہاں, اس ڈسکشنز کو ایسے جنریٹ ضرور کیا جا سکتا ہے کہ بچوں کی سیفٹی کو کیسے انشور کیا جائے, بچوں کے لیے اسکولوں میں ورک شاپس کا اہتمام کیا جائے. اور سب سے بڑی بات کہ ایسے مطالبات آپ کس کی طرف سے رہے ہیں. میں ایک نیا آپ کو آپ کے پروگرام میں ایک اینگل دے رہا ہوں. ایسی باتیں کر رہے ہیں والدین, ایسی باتیں کر رہے ہیں سوسائٹی کے وہ طبقات جن کی عمریں خود 50 اور 60 سال کے پاس ہیں, جو اس دور میں پیدا ہوئے تھے جب موبائل نام کی اور موبائل فون نام کی کوئی چیز نہیں تھی. چونکہ وہ خود نابلد ہیں اس چیز سے, ریلیٹ نہیں کر پا رہے, وہ خود
कैपेबल नहीं है कि वो बच्चों को गाइड कर सकें। इस वक्त जो मौजूदा दौर के बच्चे हैं, इस वक्त अडल्ट जो है हमारा, जिसकी जिम्मेदारी थी कि उसने बच्चों को गाइड करना है, जो हमारा अडल्ट जिसकी जिम्मेदारी थी कि उसने बच्चों को हिफाजत पर मबनी एक्सरसाइजेज करवानी है, बूमर और जेनजी का मसला जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो चूंकि खुद कैपेबल नहीं है, ये उसकी अपनी नाकामी है। सही, वो अपनी उस नाकामी का जो बोझ है वो उस बच्चों के सर पे डालना चाह रहा है कि नहीं, इनके लिए जो है वो आप बंद सोशल कर मीडिया दिया बैन कर दें। आप देखिए कि एक तरफ आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे दुनिया भर में इज्जत और वकार के साथ और पूरी तरह से कैपेबल होकर जो है वो दुनिया का मुकाबला करें, और आप अगर अपने बच्चों के लिए एक बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर उनकी एब्सेंस को एब्सेंट कर देंगे जी, तो आप कैसे तवक्को करेंगे कि आपके बच्चे जो हैं वो दुनिया में पूरे अपना सर कॉन्फिडेंस के साथ और सर अपना फख्र से उठाकर जो है वो कदम पाकिस्तान से को कदम जो है मिलाके वो चलेंगे। आगे लेके चल रहे होंगे। तो आपको इन प्लेटफॉर्म्स को महफूज बनाना है, जी, आपको ना के बंद करना। ना के बंद करना। थैंक यू इफ्तिखार मुबारक साहब, आपने बच्चों के मसाइल, उनके राइट्स और उनके हवाले से पेचीदा मसाइल के हवाले से हमें इन्फॉर्म भी किया, गुफ्तगू भी की। तो नाजरीन, आज का जो हमारा बिहाइंड द इम्पैक्ट था वो बच्चों के राइट्स और बच्चों के मसाइल के हवाले से था। आज का बच्चा कल का एक मुफीद शहरी या इंडिविजुअल है। अगर आज का बच्चा इन तमाम मसाइल का बैगेज साथ लेकर आगे बढ़ेगा तो ना तो वो एक मुफीद शहरी बन सकेगा और ना ही अपने लिए एक इंडिविजुअल बन सकेगा। तो अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस दें, अपने बच्चे के मसाइल सुनें, घर में सुने, फैमिली लेवल पर सुने, उसको बाहर किसी को सुनाने ही ना पड़े। जब आप फैमिली लेवल पर ये मसाइल हल कर लेंगे बच्चों के, तो हम बच्चों को राइट्स भी दे देंगे, बच्चों को कॉन्फिडेंस भी दे लेंगे और फिर रियासत से सवाल भी कर सकेंगे कि मेरा बच्चा तो इन सब चीज़ों का कैपेबल है, फिर आप लोग क्या कर रहे हैं। गवर्नमेंट को मुरद इल्ज़ाम ठहराने से पहले आप खुद देखें कि आप बच्चे के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, आप बच्चे को कितना कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। मुस्तफ़ा मलिक को इजाज़त दीजिए, अगली एपिसोड में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।